Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as मेरी तलब का चांद by Farah Bhutto. So let's start it. वो मोबाइल पर फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी। दोस्तों की मुख्तलिफ पोस्ट्स पर लाइक्स और कमेंट्स करती उसकी उंगलियां एक पोस्ट पर आकर थम सी गईं। निहाल ने सिविल इंजीनियरिंग का इम्तिहान नुमाया नंबरों से पास कर लिया था। इस पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स की भरमार थी। निदा ने कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिखने की बजाय स्टिकर्स का ऑप्शन दबाया। फूलों वाले कई स्टिकर्स नज़रों के सामने आ गए। उसने मुबारकबाद वाला स्टिकर दबाया तो गलती से लव यू वाले स्टिकर से अंगूठा जा टकराया और आनन फानन वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट हो गया। निदा घबरा गई। अभी डिलीट करने ही वाली थी कि लाइट जाने से वाईफाई बंद हो गया। अल्लाह, अब क्या करूं? नेट पैकेज भी ख़त्म है। वो बेबसी से रोने वाली हो गई। उफ, वो बदतमीज़ देखेगा तो क्या सोचेगा और दूसरे लोग देखकर क्या समझेंगे? वो बेचैन हो गई और लाइबा को फ़ोन मिलाया। लाइबा, एक मसला हो गया यार। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही वो बोल पड़ी, तुम्हारे साथ कब मसला नहीं होता। एक संजीदा गंभीर आवाज़ उभरी तो वो मज़ीद कुछ ना बोल सकी। लाइबा कहाँ है? नीता ने धीमी आवाज़ से पूछा। दिल में तो पंखे लगे थे। ना सलाम ना दुआ, कॉल करने का भी कोई तरीका होता है। हतीम ने साबका अंदाज में जताया। अस्सलाम वालेकुम हतीम भाई, प्लीज़ लाइबा को सेल दें। उसका बस नहीं चल रहा था। मोबाइल के अंदर घुसकर लाइबा के पास जा पहुँचे। वो स्टडी कर रही है, हतीम ने खुश्क लहजे में बताया तो निदा ने मुंह लटकाकर फ़ोन बंद कर दिया। लाइबा मेडिकल के सेकंड ईयर में थी। ये वक्त उसकी पढ़ाई का था और उसका फ़ोन पढ़ाई के वक्त उसके पास नहीं होता था। सब्र का घूंट पी कर रह गई और चश्मे तसव्वुर से निहाल को अपने कमेंट पर खुशी से निहाल होते देखने लगी। उफ, वो बदतमीज़ तो भंगड़े डाल रहा होगा। निदा को एक बार फिर बेचैनी ने घेर लिया। दफातन उसका मोबाइल बजने लगा। निहाल कॉलिंग का लिंक जगमगा रहा था। निदा ने कड़े दिल से कॉल अटेंड की। आज तो दिल खुश कर दिया डियर, वो छूटते ही बोला। गलती से मुबारकबाद की बजाय वो स्टिकर चला गया। अब तुम डिलीट कर दो प्लीज़। वो थोड़ी लजाजत से बोली तो निहाल ने कहकहा लगाया। गलती है तो हसीन गलती है, वो मज़े से बोला। निदा को तब चढ़ गई और उसने कॉल काट दी। बदतमीज़ ना हो तो। वो तन फन करती मोबाइल को बेड पर उछाल कर जैसे ही कमरे से निकली एकदम बिजली वापस आ गई। वो बेताबी से पलटी और बेड से सेल उठाकर फेसबुक खोली और निहाल की पोस्ट पर अपना कमेंट ढूंढा। इतनी सी देर में उसके कमेंट को 12 लाइक्स मिल चुके थे। निहाल ने जवाब में लव यू टू का खूबसूरत स्टिकर भेजा था। उस स्टिकर के नीचे मुख्तलिफ मायनी खेज इमोजीज का तांता बंधा था। निदा शर्मिंदगी से अर्क अर्क हो गई। जल्दी से कमेंट को डिलीट किया, लेकिन अब ये अमल बेफ़ायदा महसूस हुआ। इतने में लाइबा का लिंक स्क्रीन पर चमका तो उसने बाउजलत कॉल उठाई। हाँ निदा, मुझे कॉल की तुमने? वो छूटते ही बोली तो निदा को ताव चढ़ा। तुम एक तहजीब याफ्ता बंदे की बहन होकर भी तमीज़ से बिल्कुल आरी हो। कॉल अटेंड करते ही सलाम दुआ करते हैं, फिर मुद्दा पूछते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली तो लाइबा हंसती। हतीम भाई से बात हुई है, तब ही मिर्चें चबा रही हो। हाँ, पढ़ाकू फैमिली की पढ़ाकू लड़की। तुम तो मेरी इमरजेंसी के वक्त किताबों में घुसी हुई थी। निदा को नए सिरे से गमसत आया। मामला क्या था? हतीम भाई के बकौल बहुत बेचैन थी तुम? लाइबा के इस्तफसार पर उसने लब काटे। यार, एक गलती हो गई। निहाल की रिजल्ट वाली पोस्ट पर कॉन्ग्रेट्स के कमेंट की बजाय लव यू वाला कमेंट भेज दिया। अभी डिलीट कर रही थी कि लाइट चली गई। नेट पैकेज भी ख़त्म था। तुम्हें कॉल मिला है कि मेरे अकाउंट से जाके डिलीट कर दो, तो तुम पढ़ाई में मसरूफ़। सो वो कमेंट सब ने देखा और निहाल की छिछोरी टाइप खुशी अरूज पे पहुंच गई। निदा ने मुंह बसोरते अपना कारनामा बयान किया तो लाइबा हैरत से सुनती रही। फिर उसके मुंह से हंसी का फवारा छूट गया। निदा, तुम भी ना पूरी फिल्म हो। हाँ हाँ हाँ, वो हंसती रही। मैं क्यों फिल्म हूँ भला? एक छोटी सी गलती ही तो हुई है, वो बुरा मान कर बोली तो लाइबा ने अपनी हंसी काबू की। यार, खुद ही कहती हो निहाल को सर नहीं चढ़ाना, और अब उसको तुमने आसमान पर पहुंचा दिया है। लाइबा ने उसका मखसूस जुमला दोहराया। मैंने जानकर तो नहीं किया ना? निदा ने अपना दिफा किया।
خیر ہے ندا، وہ تمہارا منگیتر ہے، لائبہ نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں منگیتر ہے، منگیتر ایسے ہوتے ہیں، ہر وقت دوسری لڑکیوں کا ذکر کر کر کے میرا دل جلاتا رہتا ہے۔ فیس بک پر فیمیل فرینڈز کی بھرمار ہے، یونیورسٹی میں بھی کئی چاند چڑھائے ہیں۔ نہ صرف گرل فرینڈز بناتا ہے بلکہ ان دوستوں کی ساری تفصیلات مجھے بھی سناتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ میرے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ ندا بات کرتے ہوئے رو پڑی تو لائبہ تڑپ اٹھی۔ اف ندا جانی، اب رو تو مت یار، وہ لاؤبالی سا لڑکا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی یہ ایک عام بات ہے، کالج یونیورسٹی میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو لڑکے لڑکیوں میں بات چیت تو ہو ہی جاتی ہے۔ وہ تمہیں جلانے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اس نے اپنی معصوم سی دوست کو تسلی دی۔ حتیم بھائی بھی تو ہیں، ساری زندگی کو ایجوکیشن میں پڑھے، ڈاکٹر بن گئے، کبھی اس طرح چھچور پن نہیں دیکھا۔ کوئی سلیکشن ہوتی ہے، نہال کسی ایک لڑکی کی بات کرے کہ اس میں کچھ بہت اچھا ہے تو میں قسم سے برا نہ مانوں، لیکن یہ تو راہ چلتی لڑکی کو بھی دل دے دیتا ہے۔ ندا کی آخری بات پر لائبہ کی ہنسی نکل گئی۔ ویسے حتیم بھائی کی تعریف کر رہی ہو آج، کمال نہیں ہو گیا؟ لائبہ نے بات بدلی۔ ہاں تو ان کی اچھی عادت ہے ہی تعریف کے لائق، باقی وہ بلا وجہ جو روب جھاڑتے ہیں نا، وہ بات مجھے پسند نہیں، ندا نے صاف گوئی سے کہا۔ واہ میری دوست، اچھی بات چاہے دشمن کی ہی ہو، بیان کر دینا بڑے جگرے کا کام ہے۔ اب ایسے وہ میرے جانی دشمن بھی نہیں، بس ان کے مزاج سے خائف رہتی ہوں، ندا رسان سے بولی تھی۔ صحیح، اب میرے لائق کیا حکم ہے؟ لائبہ نے پوچھا تو ندا نے دانت کھچکھچائے۔ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ پریشانی میں بر وقت میری مدد نہ کرنے پر تم چھت کی پانی والی ٹنکی میں ڈوب مرو۔ اس نے بے مروتی سے کہہ کر کال بند کی تھی۔ دوسرے روز شام کے وقت نہال ان کے گھر آ دھمکا۔ ندا بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ ٹانگوں پہ رکھے افسانہ ٹائپ کرنے میں مگن تھی، جب نہال نے آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ بند کیا۔ ارے میری سٹوری، ندا بے اختیار چیخی تھی۔ جانے دو فرضی کہانیاں اور مجھے دیکھو، تمہارا سچا قصہ میں ہوں، نہال نے سامنے بیٹھتے کہا تو ندا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کل تو مزہ ہی آ گیا تمہارے کمنٹ پر، جویا، فضا اور ہیرا تو باقاعدہ مجھ سے روٹھ گئیں، مجھے باری باری ان کو منانا پڑا۔ حسب عادت نہال نے ندا کا دل جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ تمہاری ہوتی سوتی کیوں روٹھ گئیں؟ کیا تینوں کو تم سے اجتماعی بیاہ رچانا تھا؟ ندا تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں اجتماعی تو نہیں مگر انفرادی طور پر وہ تمہارے منگیتر سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ نہال نے کہا لگایا۔ تو کر لو پھر ایک ساتھ تینوں سے شادی، میری جان چھوڑو۔ ندا بپھر اٹھی۔ یار شادی تو کر لوں پر تمہارا کیا ہوگا؟ تم بھی تو سوکنے برداشت نہیں کر سکتی نا۔ وہ کچھ جھک کر ایک آنکھ دبا کر بولا۔ سخت زہر لگ رہے ہو نہال۔ ندا بیڈ سے اتری۔ ارے رکو تو حسینہ، تمہارے ہوتے میں کسی اور سے کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ نہال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا۔ افیئرس تو چلا سکتے ہو نا، اور بخوبی چلا بھی رہے ہو۔ نہ صرف چلا رہے ہو بلکہ ببانگے دہل بتا بھی رہے ہو۔ ندا غصے سے پھٹ پڑی اور اپنا ہاتھ نہال سے چھڑایا۔ اب وہ تو میں ہی دل پشوری کرتا ہوں، آج کے زمانے میں کون نہیں کرتا؟ یہ بھی تو سوچو کہ تمہیں سب بتا دیتا ہوں۔ کوئی مائی کا لال ایسا کرتا ہے؟ سب چھپا چھپا کر دوستیاں کرتے ہیں۔ نہال نے معمول کے لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، ندا نے آنسوؤں کو اندر اتارتے پھر سوال کیا۔ نہال نے نفی میں سر ہلایا۔ ندا نے ایک بار پھر اسی اذیت کو دل پر محسوس کیا۔ سب کرتے ہیں؟ نہال کا جواب وہی تھا۔ سب ایسے نہیں ہوتے نہال، کچھ باکردار بھی ہوتے ہیں۔ ندا نے بھیگی آواز میں کہا۔ اچھا، تم نے دیکھا ہے ایسا کوئی سو کالڈ باکردار بندہ اس دور میں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ حتیم بھائی ہے نا، گڈ کیریکٹر۔ ندا نے بے ساختہ حتیم کا نام لیا۔ کتنی لکی ہوگی وہ لڑکی جس کو وہ ملیں گے۔ نہال نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضروری نہیں کہ جو بندہ جیسا نظر آتا ہو وہ ویسا ہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، یعنی تم جیسے لوز کیریکٹر نظر آتے ہو ویسے نہیں ہو؟ ندا فوراً بولی۔ میں لوز کیریکٹر ہوں؟ کچھ تو شرم کرو، اپنے مستقبل قریب کے شوہر کے بارے میں یہ بیان دے رہی ہو۔ تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر تمہیں شریف باکردار لڑکے کا میڈل تو نہیں پہنا سکتی۔ وہ چڑ کر بولی۔
ٹھیک ہے میری دوستیاں ہیں لڑکیوں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیڈ کیریکٹر ہوں۔ ہاں میں منافق نہیں ہوں، سب کے سامنے ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات پر ندا پھیکا سا مسکرائی۔ عجیب محبت ہے جس میں سامنے والے کے جذبات کو بے دردی سے روندا جا رہا ہے۔ دنیا کے منگیتر جب ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں تو اپنی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں ہم جب ملتے ہیں تو اپنی دوستوں کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہو تم۔ تو یار تم بھی تو ویسی لفٹ نہیں کرواتی مجھے، نہ خود پیار کرتی ہو نہ کسی کو کرنے دیتی ہو، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ مجھے لمٹس میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ ندا ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ تو ٹھیک ہے رہو لمٹس میں، پھر مجھ سے شکایت بھی مت کرو، وہ کٹھور پن سے بولا تو ندا کو بھی غصہ آ گیا۔ میرا دل جلتا ہے نہال، ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری تو جل جل کر کوئلہ ہو جاؤں گی۔ میرے بس پہ ہوتا تو تمہارے جیسے مزاج کا لڑکا کبھی منتخب نہ کرتی۔ والدین بعض اوقات ظلم ہی کر دیتے ہیں بچپن میں رشتے جوڑ کر، بڑے ہو کر کوئی کس عادت کا نکلے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ندا نے بہت عرصے سے دل میں اٹھتی کھولن کو باہر نکالا تو نہال حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ ہماری منگنی تمہیں ایک غلطی لگ رہی ہے؟ اگر تمہیں انتخاب دیا جاتا تو تم اپنے جیسا کوئی پارسا منتخب کرتی، وہ چبا کر بولا تو ندا کو اپنے کچھ غلط بول دینے کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے نہال، میں سمجھ چکا ہوں تمہاری بات کا مطلب، اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، گڈ بائے۔ نہال نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ندا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھا سکی، رہ رہ کر اپنی حد درجے کی صاف گوئی پر پچھتاتی رہی۔ پھر سوچتی بھلا کب تک اپنے جذبات دبا کر بیٹھی رہتی، اب کم از کم اسے احساس تو ہوگا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ پھر نہال کی ناراضگی کا خیال آتا تو بے چین ہو جاتی۔ وہ کسی کو خود سے خفا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہ حساسیت ہی تھی جس نے اس کو تمام رات بے کل رکھا۔ اگلے دن وہ تایا کے پورشن میں آئی تو یہاں ہنگامہ برپا تھا۔ رمشا آپی اور لائبہ بڑی بڑی چادروں سے اپنے جسم اور چہرے اچھی طرح لپیٹے بینا باجی کی بچیوں کو گود میں اٹھائے تقریباً جھلا رہی تھیں، جو حلق پھاڑ پھاڑ کر مما مما کی گردان کیے جا رہی تھیں۔ میں مما ہوں تمہاری چندا، رمشا نے 2.5 سالہ عدن کو بینا باجی کی آواز نکال کر یقین دلایا تو عدن نے رونے کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے رمشا کے چہرے سے چادر کھینچنا شروع کر دی۔ ارے کیا کر رہی ہو چلاک لڑکی؟ رمشا کا آدھا چہرہ کھلا تو وہ بوکھلا کر اسے ڈھانپنے لگی، مگر تب تک عدن بی بی کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی کہ چادر میں چھپی ماں نہیں خالہ ہے۔ اس نے چیخو پکار اور تیز کر دی۔ اللہ، بینا باجی کی بچیاں تو پوری آفت ہیں۔ لائبہ کو غصے کے ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس کی گود میں 1.5 سال کی حفصہ بھی ادھم مچا رہی تھی۔ او خدا، میرے تو بازو تھک گئے اسے گودی میں اٹھا اٹھا کر۔ لائبہ سے اچھی خاصی صحت مند بچی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ لائیں اسے مجھے دے دیں۔ ندا نے آگے بڑھ کر رمشا سے عدن کو لیا جو رو رو کر بےحال ہو رہی تھی۔ بینا باجی کہاں ہے؟ ندا نے ہاتھوں سے پھسلتی بچی کو کس کر پکڑا۔ امی کے ساتھ دورے پہ نکلی ہیں، میکے آ کر وہ کبھی ٹک کر بیٹھتی کہاں ہیں، سب رشتہ داروں سے ملنے ملانے دوڑتی ہیں۔ رمشا نے چادر صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ پھر بچیاں ساتھ لے کر جاتی نا۔ ندا نے دونوں کزنز کو ترحم امیز نظروں سے دیکھا۔ کسی جاننے والی کی تعزیت پر گئی ہیں، لائبہ نے فیڈر حفصہ کے منہ میں دیتے ہوئے بتایا۔ حفصہ نے ہاتھ مار کر فیڈر گرا دیا۔ ندا کو مستقبل کے ڈاکٹرز کی یہ حالت دیکھ کر گدگدی بھی ہو رہی تھی، پر کھل کر ہنسنے میں نقص سے امن کا خدشہ تھا۔ بینا باجی ندا کی سب سے بڑی تایا زاد بہن تھیں، جو اپنے خالہ زاد کزن کے ساتھ گاؤں میں بیاہی ہوئی تھیں۔ وہ بھی ڈاکٹر تھی، مگر عاقب بھائی نے ان کو پریکٹس کرنے نہ دی۔ بینا باجی کو ہاؤس وائف بننے پر خاصا اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ بڑی وڈیرن بریکٹ زمینداری بن کر مزے میں تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں جو 4-5 ماہ بعد ننیال آتی تو خالاؤں ماموں سے مانوس نہ ہو پاتی۔ بینا باجی سیر و تفریح کی شوقین تھیں، سو میکے آتی تو نت نئے پروگرام گھومنے پھرنے کے بناتی رہتی۔ میڈیسن کی پڑھائی میں الجھی ہوئی رمشا لائبہ اس بات سے بیزار رہتی، لیکن تایا کی پلوٹی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کی بہت اہمیت تھی۔ بڑی بہن کے آگے تو اکلوتے مزاج دار بھائی کی بھی دال نہیں گلتی تھی۔ ارے میں 2 گھڑی کے لیے گئی اور پیچھے میری بچیوں کو رلا رلا کے نڈھال کر دیا۔ بینا باجی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دہائی دی تو تینوں بری طرح اچھل پڑی۔ گزب خدا کا، گیٹ کے باہر تک میری شہزادیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
انہوں نے جھٹ پٹ اپنی بچیاں کھینچ کر سینے سے لگائیں۔ بچیاں بھی ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھیں۔ ان کا والیوم ہی اتنا اونچا ہے، ہمارا کیا قصور؟ لائبہ نے کندھے اچکائے تو تائی نے گھور کر بیٹی کو دیکھا۔ کیسی ہو ندا؟ آمنہ کیسی ہے؟ تائی نے ندا سے پوچھا۔ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ ندا جانی بڑے دن بعد چکر لگایا۔ بینا باجی بھی پیار سے ملی۔ تمہاری افسانہ نگاری کیسی چل رہی ہے؟ کتنے افسانے شائع ہوئے؟ پھر اشتیاق سے پوچھا تو ندا مسکرا دی۔ اس طرح کے سوال کی توقع اس گھر میں صرف بینا باجی سے ہی کی جا سکتی تھی۔ 8 افسانے، 2 مکمل ناول، ندا نے بتایا تو باجی بے طرح خوش ہوئی۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات! مجھے تو اب فرصت کم ملتی ہے، مگر مجھے 2-4 میگزین دے دینا، واپس گاؤں جا کے پڑھوں گی۔ انہوں نے کہا تو ندا نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ پڑھ کر رائے ضرور دیجیے گا۔ ایک آپ ہی ہیں جو میری اس صلاحیت کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ورنہ ہماری فیملی میں سے تو کسی کو ذرا دلچسپی نہیں۔ ندا نے افسردگی سے کہا، بس چندہ، سب کے شوق الگ الگ ہیں۔ حالانکہ مجھے شروع سے ہی میڈیکل پسند ہے، پر ڈائجسٹ بھی جم کے پڑھے۔ حتیم بڑا ہوا تو بہت چڑھتا تھا، پر چھوٹے بھائی کی سنتا کون ہے؟ میں کہتی جا کر اپنی بیوی پہ روب جمانا، اس کو ہاتھ نہ لگانے دینا، میں تو پڑھوں گی۔ وہ گزرے دنوں کو دہرا کر کھلکھلائی تھی۔ اب حتیم نے چھوٹی بہنوں کو کھینچ کر رکھا ہے، کسی ایکسٹرا سرگرمی میں انوالو ہونے نہ دیا، بس میڈیکل سر پر سوار کر دی دونوں کے۔ وہ رمشا اور لائبہ کو دیکھ کر افسوس سے بولی تو دونوں نے مظلوم سے چہرے بنا لیے۔ نہ چندہ، دل برا نہ کرو، کل کا پروگرام ڈن ہے نا؟ ندا، تم بھی تیار رہنا کل شام کو۔ بینا باجی نے آفر کی تو ندا نے سر ہلایا۔ جانا کہاں ہے؟ رمشا نے اہم سوال کیا۔ آوارہ گردی کرنے۔ بینا باجی نے کہاں لگایا، پھر چاچی سے باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ ندا نے موقع غنیمت جان کر لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ ہاں اب سناؤ نئی تازی۔ لائبہ جانتی تھی اسے کوئی بات بتانی ہے، تب ہی کھینچ لائی ہے۔ کیا نئی تازی؟ لائبہ نے لمبی سانس لی۔ ندا نے لمبی سانس لی۔ لائبہ کے استفسار پر کل کی ٹینشن چہرے پہ در آئی۔ آنکھیں ایک دم چھلک گئیں۔ لائبہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے ندا؟ زکام۔ ندا نے ناک رگڑتے نظریں چرائیں۔ تم جانتی ہو تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا، پھر بولنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ چلو جلدی بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ لائبہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو ندا لب کاٹنے لگی۔ وہ کل نہال کے ساتھ میری… ندا نے مختصراً ساری کہانی کہہ سنائی۔ تو اب موصوف کو غصہ چڑھا ہے؟ لائبہ نے لمبی سانس کھینچی۔ خود زمانے بھر کی آوارگیاں کرتا پھرے، تم جل جل کر مر جاؤ اس کی بلا سے، کوئی پرواہ نہیں منگیتر کے احساسات کی، اور ذرا سا آئینہ دکھا دو تو بلبلا اٹھتے ہیں حضرت۔ اچھا کیا تم نے جو حتیم بھائی کی مثال دی، خاندان کے سب لڑکے اس کی طرح تھوڑی ہیں، اور اب روٹھا رہنے دو اسے۔ زیادہ پرواہ کرو گی تو اس کو لگے گا اس کی کوئی غلطی نہیں۔ اس نے ندا کے بکھرے بال سنوارے تو ندا پھیکا سا مسکرا دی۔ ایسے ہی مسکراتی رہو، یہ عمر کیا تمہارے جل جل کر مرنے کی ہے؟ لائبہ نے اس کو گلے لگایا تو وہ سہیلی کی محبت پر آپ دیدہ سی ہو گئی۔ ارے اب رو تو مت۔ لائبہ نے پیار سے اس کی آنکھیں صاف کی۔ بدتمیز لڑکا میری بہن کو اتنا رلا رہا ہے۔ اسے نہال پر ایک بار پھر تاؤ آیا۔ اگر وہ حتیم بھائی کے ذکر سے چڑھ رہا ہے نا ندا، تو اس کو اور چڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ حتیم بھائی کی تعریفیں کرو، اس کو باور کرواؤ کہ تمہیں ایسے لڑکے پسند ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے جلن اور حسد کا شکار ہوتا ہے، اور حسد کی آگ اس کو تمہارے لیے اچھا بننے پر مجبور کر دے گی۔ لائبہ سے پیاری دوست اور کزن کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے نہال کو سبق سکھانے کے گر بتانے لگی۔ ندا بغور اس کے مشورے سنتی رہی۔ لائبہ کی باتوں سے کسی حد تک دل کو تسلی ملی تھی، سو اگلے دن ندا کا موڈ خوشگوار تھا۔ بینا باجی، رمشا اور لائبہ کے ساتھ بقول بینا شہر بھر کی خاک چھانتے بہت مزہ آیا۔ شام تک مالز کی برانڈڈ شاپ سے اچھی خاصی شاپنگ بھی کر لی گئی۔ اب ارادہ فوڈ کارنر پر دھاوا بولنے کا تھا کہ بینا باجی کو ایک مردانہ شاپ پر حتیم نظر آ گیا۔ لو جی، ہمارے سامنے گھومنے جانا ہو تو صاحب بہادر سو نخرے دکھاتے ہیں، یہاں اکیلے اکیلے اپنی شاپنگ میں مصروف ہیں۔ وہ اپنی بچی ندا کو تھما کر خود حتیم کے سر پہ جا پہنچی۔ اپنی دھن میں مگن حتیم بینا باجی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ دکان کے گلاس وال سے نظر آتے اس کے تاثرات اور بینا باجی کی چلتی زبان ان تینوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بس بس بہانے چھوڑو اور اچھا سا کچھ کھلاؤ ہمیں۔ بینا باجی حتیم کا بازو پکڑ کر دکان سے برآمد ہوئی۔
واپسی بھی اب تمہارے ساتھ ہی ہوگی، وہ اعلان کر کے پتہ نہیں کس کی طرف بڑھیں تو حتیم نے بے چارگی سے ان کی پیروی کی۔ فوڈ کارنر سیکنڈ فلور پر تھا۔ رمشا اور لائبہ بینا باجی کے ساتھ ایکسلریٹر پر چڑھیں۔ ندا نے بھی بچی گود میں اٹھائے پائے دان پر پیر رکھے۔ اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ جھٹکے سے پیٹھ کے بل پیچھے کی طرف لہرا کر گری۔ حتیم جو ان سب کے پیچھے تھا فوراً آگے جھکا اور فرش پر گری ندا کو بازوؤں سے کھینچ کر اوپر چڑھتی برقی سیڑھیوں سے دور کیا۔ ندا نے ننھی ادن کو سختی سے باہوں میں جکڑے رکھا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہوا؟ بینا باجی جو اوپر پہنچ چکی تھی یہ منظر دیکھ کر چیخیں۔ رمشا اور لائبہ بوکھلا کر ساتھ والی برقی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ حتیم نے تب تک بینا باجی کی بیٹی ندا سے لے لی تھی اور اب بادل نخواستہ ندا کو ہاتھ بڑھا کر اٹھنے میں مدد دے رہا تھا۔ ایکسلریٹر پر بیلنس رکھنا نہیں آتا تو چڑھتی کیوں ہو؟ وہ بہت بگڑے انداز سے ندا کو گھور کر بولا تو ندا شرمندگی سے ارک ارک ہو گئی۔ پہلے ہی ایک دم گرنے پر دل دہل گیا تھا، پھر پبلک پلیس پر لوگوں کی موجودگی اور سمارٹ فونز سے مووی بنا لینے کا خیال بھی ستا رہا تھا۔ حتیم کی بات پر وہ رونے والی ہو گئی۔ ندا تم ٹھیک تو ہو؟ ادھن میری بچی؟ بینا باجی نے جھپٹ کر اپنی بچی حتیم سے لے کر اسے چوما۔ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ رمشا نے ندا کو کندھے سے لگا کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حالانکہ کمر بہت درد کر رہی تھی مگر حتیم کے سامنے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ شکر سب خیر رہی، گھر جا کر صدقہ نکالوں گی، بینا باجی نے مطمئن ہو کر کہا۔ کچھ بھی کیجیے گا، ابھی تو یہاں سے چلیں، تماشا بنا دیا ہے خامخواہ۔ حتیم آف موڈ سے لفٹ کی طرف بڑھا کہ دوبارہ برقی سیڑھیوں کا رسک لینا عقل مندی نہیں تھی۔ پھر اسی موڈ سے ان سب کو اچھا سا کھانا کھلایا مگر اب ماحول یکسر بدلا ہوا تھا۔ بینا باجی نے حتیم بھائی کو خامخواہ ساتھ لے لیا۔ اب دیکھو تو موڈ خراب کیے بیٹھے ہیں۔ لائبہ نے ندا کے کان میں سرگوشی کی تو ندا نے بغور حتیم کو دیکھا جس کے وجیح چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری تاری تھی۔ چلیں اب، کھانا کھا کر سب سے پہلے حتیم نے اٹھنے میں پہل کی تو یہ سب بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آنے تک خاموشی ہی رہی۔ کیسی ہو؟ نہال نے اچانک آ کر چونکایا تھا۔ ندا بالوں میں ہیئر برش پھیرتی تھمسی گئی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ وہ اس کے چہرے پر گزری باتوں کا عکس ڈھونڈنے لگی۔ مزے میں؟ وہ صوفے پر دھپ سے بیٹھا تھا۔ کیا بتاؤں، تتلیوں کے درمیان ہوں 24 گھنٹے، وہ چٹکھارا لے کر بولا تو ندا حلق تک کڑوی ہو گئی۔ تم نے انجینئرنگ کی ہے یا فلرٹ پن میں ماسٹرز کر رکھا ہے؟ وہ چٹک کر بولی تو نہال نے کہا لگایا، جل گئی نا؟ شاباش، جلتی رہو، اس بہانے تمہاری کیلوریز برن ہوں گی، نہال نے مسخرے پن سے کہا۔ آج تک ایسا منگیتر دیکھا نہ سنا جو غیر لڑکیوں کو اس طرح اپنی منگیتر کے سامنے ڈسکس کرتا ہو۔ ندا بڑبڑائی تھی، تم سچ مچ والی منگیتر بنو تو میں کیوں ادھر ادھر منہ ماری کروں؟ وہ صوفے سے اٹھ کر ایک دم ندا کے مقابل کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ ندا جانتی تھی اب وہ کیا کہنے والا ہے مگر قصدن انجان بن گئی۔ اب اتنی بچی بھی مت بنو، یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، نیٹ یوز کرتی ہو اور ریئل فیونسی کا مطلب نہیں جانتی۔ وہ کچھ قریب آیا۔ دیکھو ندا، مجھے تم سے جو چاہیے وہ مل نہیں رہا، تبھی میں گرل فرینڈز بنا رہا ہوں، جانتی ہو نا؟ نہال نے اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ندا کرنٹ کھا کر ایک دم دور ہٹی اور بے یقینی سے نہال کو دیکھا۔ آج نہال بہت کھل کر بات کر رہا تھا۔ یہی کرتی ہو میرے ساتھ؟ میرا ذرا سا چھونا تمہیں ناگوار گزرتا ہے؟ تم نے مجھے وہ پیار، وہ کیئر کبھی دی ہی نہیں جو منگیتر کی حیثیت سے مجھے ملنی چاہیے۔ وہ بھڑک کر بولا۔ ندا کا دل لرز اٹھا۔ کون سا پیار چاہیے تمہیں؟ جل جل کر خاک ہو گئی ہوں، رلا رلا کر مار دیا ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو جان، کون کہتا ہے روتی رہو؟ لائف انجوائے کرو، کبھی گھومنے نکلو میرے ساتھ، باتیں کریں دو چار، کچھ دل کی کہیں، کچھ سنیں۔ نہال نے اسے نرم دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہال، ندا نے ناگواری سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ ہم نکلتے تو ہیں گھومنے پھرنے، ساری فیملی کو لے کر؟ نہال نے برا سا منہ بنایا۔ ایسا گھومنا نہیں، میرے ساتھ اکیلی چلو، اپنے فارم ہاؤس پر ایک دن گزاریں بھرپور طریقے سے، صرف ہم ہوں اور پیار محبت کی باتیں۔ نہال نے ندا کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ نہال، ہم عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں اتنی قربت صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ خائف ہو کر بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں،
لگتا نہیں تم اس زمانے کی لڑکی ہو، ایک پاپولر فکشن رائٹر، اپنی سٹوریز میں لڑکا لڑکی کو رومانس کیسے کرواتی ہو؟ کیا پچھلی صدی کی انچھوئی اور حسرت زدہ محبت کرتے ہیں تمہارے کردار؟ نہال نے کہا لگا کر طنز سے پوچھا تو ندا حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے وہ اتنا بے باک کبھی نہ ہوا تھا، نہ ہی کبھی اس طرح ندا کے لکھاری ہونے کو طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ ایک رائٹر کی ویلیوز ہی اس کی لکھائی سے جھلکتی ہیں، اور میں اپنی سٹوریز میں محبت کو ایک آفاقی جذبے کے طور پر پیش کرتی ہوں۔ جو محبت کی اصلی اساس ہے وہی دکھاتی ہوں۔ میرے کردار ایک دوسرے سے باعزت محبت کرتے ہیں۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ اچھا، تو میں تم سے باعزت محبت نہیں کرتا؟ کہیں تنہائی میں مل بیٹھ کر دو چار پیار بھری باتیں کرنے سے محبت بے عزت ہو جائے گی؟ نہال نے سابقہ ٹون میں کہا۔ ہاں، اس طرح محبت رسوا ہی ہو جاتی ہے، اپنی نظروں میں آپ گر جاتی ہے۔ ندا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم بلا وجہ پوز کر رہی ہو ندا، اور کب سے کرتی آ رہی ہو؟ میں فیڈ اپ ہو رہا ہوں تمہاری سو کالڈ پارسائی سے۔ نہال کے چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ نہال، تم ایسے کیوں ہو؟ ہماری فیملی کے دوسرے لڑکے بھی تو ہیں، وہ تو خاندان کی لڑکیوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور تم؟ میں نے کیا کر دیا ہے ایسا کہ تم کو اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ نہال نے درستی سے کہا۔ اور خاندان کے لڑکوں میں سر فہرست شرافت کے اونچے درجے پر تمہارے حتیم صاحب براجمان ہوں گے، جنہوں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا، ہے نا؟ وہ تمسخرانہ بولا تو ندا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمیز سے بات کرو، وہ ہمارے بڑے کزن ہیں۔ وہ فوراً بولی تو نہال نے سر جھٹکا۔ بڑے نہیں، سر چڑھے کہو۔ ہمارے بڑوں نے ان کو بہت سر چڑھا لیا ہے، خود کو بہت ذہین اور سمارٹ سمجھتے ہیں، خاندان کے پہلے چشم و چراغ کیا ہوئے کنگ بن گئے۔ نہال تنفر سے بولا تھا۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، پھر چل رہی ہوں نا میرے ساتھ؟ وہ ایک دم سابقہ انداز میں پلٹا تو ندا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، پھر سنبھل کے بولی۔ اوکے۔ نہال کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ برداشت کرو پھر میری گرل فرینڈز اور ان سے جڑے قصوں کو۔ وہ اطمینان سے بولا تو ندا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ گڈ بائے نہال کہہ کر رکا نہیں، اور ندا کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر کتنے ہی دن وہ بے چین رہی۔ نہال کا یہ رویہ معمول کا حصہ بن چکا تھا، مگر اس کی حساس فطرت اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ یونیورسٹی میں کلاسز شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ ادھر بینا روز نت نئے آؤٹنگ کے پروگرام بناتی تو ندا بھی شامل ہو جاتی، پر دل کی اداسی کم نہ ہوتی۔ 2000 گز پر بنے اس کشادہ بنگلے میں سب کے پورشنز اگرچہ الگ بنے ہوئے تھے، مگر دن رات کا آنا جانا ایک دوسرے کے گھر لگا رہتا۔ حسین مینشن میں 3 بھائیوں کا خاندان بیک وقت رہائش پذیر تھا۔ بڑے اعتزاز حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، بینا، رمشا اور لائبہ، اور ایک اکلوتا بیٹا حتیم تھا۔ دوسرے ایاز حسین کے 2 بیٹے نہال اور طلال تھے، اور تیسرے فراز حسین کی ایک اکلوتی اولاد ندا تھی، جو اکلوتی ہونے کے باعث بہت زیادہ لاڈلی اور اس سے زیادہ حساس تھی۔ ایک چچا دبئی میں اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ مقیم تھے۔ ایاز حسین اور فراز حسین کی بیویاں سگی بہنیں تھیں، سو دونوں بہنوں میں قربت کبھی دیورانی جٹانی کے رشتے سے بڑھ کر تھی۔ قربت بھی دیورانی جٹانی کے رشتے سے بڑھ کر تھی۔ ان کی فیملی میں خاندان میں شادیاں کرنے کا رواج تھا، مگر رشتے بچپن میں نہیں جوڑے جاتے تھے۔ ندا کی پیدائش پر روایت بدلی، اور بڑی بہن نے بہت مان سے چھوٹی بہن سے بیٹی کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی، 2 طرفہ رشتہ تھا۔ یوں خالہ زاد اور چچا زاد کزن بچپن کی منگنی میں بندھ گئے، مگر شعور کی آنکھ کھلتے ہی ندا نے اپنے اور نہال کے مابین اس نازک رشتے کو ایک اذیت کی طرح محسوس کیا تھا۔ وجہ نہال کا بے حد بولڈ مزاج تھا۔ وہ نوجوانی میں قدم رکھتے ہی ندا کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگا، جس پر وقت سے پہلے ہی اپنا قبضہ جما لینا چاہتا تھا۔ وہ سگا چچا زاد تھا، ایک ہی گھر میں رہتا تھا، محض پورشن الگ تھے، ہر وقت کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ ایسے میں وہ ندا کو جہاں تنہائی میں دیکھتا گھیر لیتا اور رومانس جھاڑنا شروع ہو جاتا۔ ندا الگ مزاج کی لڑکی تھی، اس کو حدود سے نکلنا یہ منگیتر بالکل اچھا نہ لگتا۔ وہ نہال سے کترانے لگی، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا چھوڑ دیا، انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑتا۔ معاملہ عجیب تھا، کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی، بہن کوئی تھی نہیں، لے دے کے چچا زاد بہن لائبہ کو تھوڑا بہت حال دل سنا لیتی، پر کھل کر پھر بھی نہ بتا پاتی۔
وقت کچھ آگے بڑھا تو نہال دوسری لڑکیوں سے دوستیاں گانٹنے لگ گیا۔ اب ندا کو دوسری طرح تنگ کرنے لگا۔ روز نئی لڑکیوں کے نئے قصے، جہاں ندا نظر آتی شروع ہو جاتا۔ ندا چڑھتی، چیختی، کچھ بھی کرتی، نہال باز نہ آتا۔ زیادہ غصہ کرنے پر ایک ہی جواب، تم لفٹ نہیں کرواتی تو کیا کروں؟ اور ندا کو اس لفٹ کا مطلب اچھی طرح معلوم تھا، سو چپ ہی رہتی۔ اسی ذہنی اذیت میں اس کی توجہ لکھنے کی طرف مبذول ہوتی۔ ندا کا ذہن بٹ گیا۔ وہ کمال کے افسانے لکھنے لگی۔ بینا باجی کے اصرار پر ایک ادارے میں افسانے بھیج دیے اور پہلے ہی ماہ ایک افسانہ چھپ گیا۔ پھر تو جیسے سلسلہ شروع ہو گیا۔ زندگی کا جمود چھٹا، اپنی پہچان ملی، سوچوں کا دھاوا بدلا۔ وہ فارغ اوقات میں کاغذ قلم سے رشتہ جوڑتی تو خود کی بھی خبر نہ رہتی، مگر اس سکون میں نہال کا پھینکا پتھر تلاطم پیدا کر دیتا تھا۔ وہ اسے اس طرح زج کرتا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ کچھ دنوں سے موسم سہانا ہو گیا تھا۔ صبح سویرے کالے بادل آکاش پر چھا جاتے اور بارش شروع ہو جاتی۔ ندا کو یہ موسم بہت بھاتا تھا۔ اس کی افسردگی کسی کونے میں جا چھپی۔ موسم کی جولانی دیکھ کر بینا نے فوراً پکنک کا پروگرام بنا لیا۔ فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس میں ایک بھرپور دن گزارنے کا آئیڈیا سب کو پسند آیا۔ ان کی آبائی زمینوں پر بنا یہ خوبصورت فارم ہاؤس اکثر ان کی پکنک کا مرکز بنتا رہتا تھا۔ اس خوشگوار صبح حسین مینشن میں آؤٹنگ پر جانے کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ندا لائبہ والوں کے پورشن میں آئی تو وہ ابھی تیار ہو رہی تھیں۔ السلام علیکم تایا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اعتزاز حسین کے پاس آ کے بیٹھی۔ ارے ہماری بچی آئی ہے، کیسی ہو؟ خوش دلی سے بولے۔ بالکل ٹھیک۔ فراز نہیں جا رہا؟ انہوں نے بابا کا پوچھا تو ندا نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، تم لوگوں کی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی؟ حتیم اپنے کمرے سے باہر آیا۔ وہ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ گندمی چہرے پر کھڑے تیکھے نقوش میں اتنی جاذبیت تھی کہ ان پر سجے مغرور تاثرات بھی بھلے لگتے۔ ندا نے محویت سے اس کا بے حد بے نیاز انداز دیکھا۔ وہ ندا کے پاس پڑی میز پر جھک کر اپنا سیل چارجنگ سے نکال رہا تھا۔ میں مزید 10 منٹ بھی نہیں رکوں گا، جس کو چلنا ہے چلے ورنہ بیٹھا رہے، وہ بآواز بلند بولا۔ حتیم تم تو بس گھوڑے پر سوار رہو۔ بینا باجی خفکی سے بولی۔ ہوا کے۔ تایا نے ہنس کر لقمہ دیا۔ بابا آپ ان سب کو اپنی کار میں لے کر آئے، میں اکیلا ہی جاتا ہوں۔ حتیم نے ناراضگی سے کہا۔ بس بھائی چل رہی ہوں نا۔ ندا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، بینا باجی نے چادر اوڑھ کر کہا۔ حتیم نے کار کی چابی اٹھائی اور باہر نکلا۔ بینا باجی کے ساتھ ندا نے بھی اس کی تقلید کی۔ پورچ کی طرف جاتے ندا نے نہال کو اپنے پورشن کی کھڑکی میں کھڑے دیکھا۔ اس کے چہرے کے ناراض تاثرات ندا کو دور سے بھی دکھائی دیے۔ رات کو اس نے فون پر ندا کو اپنی کار میں چلنے کی آفر کی تھی، جو ندا نے رد کر دی، اور اب وہ حتیم کے ساتھ ندا کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ پورچ میں آ کر یہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تو حتیم نے گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکالی۔ ابھی کچھ دور گئے تھے کہ بینا باجی نے واپس چلنے کو کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ندا اور حتیم نے بیک وقت پوچھا۔ وہ عدن کو واش روم جانا ہے، تم نے اتنی جلدی کی ہے کہ بچی کو تیار کر کے بس اٹھا لائی؟ بینا باجی نے الزام حتیم کے سر رکھا تو وہ تنے ہوئے تاثرات سے گاڑی موڑ کر گھر لے آیا۔ بینا بچیوں کو لے کر اندر دوڑی۔ ابھی تک دوسری گاڑیاں پورچ میں کھڑی تھی۔ اف، حتیم بھائی کو کتنی جلدی ہے ہر بات کی۔ ندا نے کوفت سے فرنٹ سیٹ پر براجمان حتیم کی پشت دیکھی جو ہارن پر ہارن دیے جا رہا تھا۔ آ رہی ہوں، ذرا صبر نہیں۔ بینا باجی دونوں بچیوں کو لیے آئیں تو چہرے پر خفکی چھائی تھی۔ آپ پہلے ہی اپنے کام نپٹا لیا کیجیے، حتیم نے بھی آف موڈ سے کہا اور گاڑی جھٹکے سے بڑھائی۔ بس تمہیں ہی جلدی کا بھوت سوار ہے۔ رمشا لائبہ تو ابھی چینج کر رہی تھی اور بابا اطمینان سے بیٹھے تھے، تم پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہو، نچا کے رکھ دیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا میں بابا کے ساتھ چلی جاتی۔ جواباً بینا باجی نے حتیم کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ لب بھینچ کر بیٹھا رہا۔ ندا نے فرنٹ مرر سے اس کا تنا ہوا چہرہ دیکھا۔ ارے میری چادر تو وہیں رہ گئی۔ اچانک بینا باجی نے دہائی دی تو حتیم نے جھٹکے سے بریک لگائی، پھر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ دوپٹہ تو ہے نا؟ وہ بینا باجی کو دیکھ کر بولا۔ ہاں مگر میں چادر لیتی ہوں، واش روم میں رہ گئی، واپس چلو، بینا باجی نے کہا تو حتیم نے غصے کے گھونٹ بھرے اور گاڑی موڑی۔ میں بس ابھی آئی۔ وہ بچیوں کے ساتھ پھر اتر گئی۔ بینا باجی بھی بس بینا باجی ہیں، مجال ہے حتیم بھائی کے روب میں آئیں۔ کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ حتیم نے بیک مرر سے دیکھ کر کہا تو ندا نے فوراً لب بھینچ لیے۔
یہ باجی بھی؟ وہ گیٹ پر نظر کر کے بنایا تھا۔ پھر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ ندا نے اپنے کان بند کر لیے۔ ہم یہاں فارغ بیٹھے ہیں، خوار کر رکھا ہے، اب آتی رہیں بابا کے ساتھ۔ حتیم نے بڑبڑا کر کار سٹارٹ کی اور گیئر بدلا۔ آنن فانن گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ ندا نے ہکا بکا ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ حتیم بھائی، بینا باجی کو تو آنے دیتے، وہ بخلا کر بولی۔ تم چپ رہو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا، جواباً حتیم غصے سے بولا تو ندا دبک کر بیٹھ گئی۔ پھر موبائل بجا تو ندا نے کال اٹینڈ کی۔ ادھر کھالی سڑک منہ چڑھا رہی ہے، کہاں ہو تم لوگ؟ بینا باجی ناراضگی سے بولی تھی۔ وہ باجی، ہم وہاں سے نکل آئے ہیں، ندا نے آہستہ سے کہا۔ کیا، مجھے چھوڑ کر؟ بینا صدمے سے چلائی تھی۔ ندا نے گھبرا کر فون کاٹ دیا اور حتیم کو دیکھا جو ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ونڈو اسکرین پر برسات کی بوندیں تواتر سے برس رہی تھیں۔ حتیم نے کار وائپر چلا دیا۔ بارش رفتہ رفتہ بڑھنے لگی تھی۔ ندا موسم انجوائے کرنے کے بجائے فکر مند ہو گئی۔ نہ جانے پیچھے وہ کب نکلیں گے۔ کہہ بھی رہا تھا موسم کا بھروسہ نہیں، کب بارش تیز ہو جائے، جلدی چلو مگر نہیں۔ حتیم اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ ندا شیشے کے پار بارش کا دباؤ بڑھتے دیکھتی رہی۔ حتیم کی عجلت اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے تک بارش بے قابو ہو چکی تھی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولتے ہی حتیم نے تیزی سے گاڑی اندر کی۔ دونوں کار سے باہر آئے تو پانی کی بوچھاڑ نے استقبال کیا۔ ندا دوڑ کر برآمدے میں آ گئی۔ دن میں ہی گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ندا نے سیل سے بینا کا نمبر ملایا مگر نیٹ ورک پرابلم آ رہا تھا۔ اس نے باری باری امی، لائبہ اور چاچی کو کال ملائی پر کسی سے رابطہ نہ ہوا۔ ندا اندر چلو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ حتیم نے ٹوکا تو وہ اندر چلی آئی۔ لائٹ غالباً جا چکی تھی۔ یو پی ایس چل رہا تھا۔ وہ آراستہ پیراستہ خوبصورت سے لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ حتیم فریش ہو کر آیا تو اسے خاموش بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا، منہ پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ کر بولا۔ سب پیچھے رہ گئے، فون بھی نہیں مل رہا، نہ جانے کب یہاں پہنچیں گے۔ وہ گلاس وال پر پھیلتی پانی کی لکیروں کو دیکھ کر بولی۔ اب کہاں پہنچ سکیں گے، راستے میں پھنس گئے ہوں گے، یا شاید تیز بارش دیکھ کر نکلے ہی نہ ہوں۔ حتیم نے لاپرواہی سے کہا تو ندا کا دل لرزا۔ تو ہم بھی واپس چلیں؟ وہ جلدی سے بولی۔ حتیم نے اسے یوں دیکھا جیسے دیوانے کو دیکھا جائے۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ اتنی تیز بارش میں واپس چلیں؟ میرا مطلب جب رک جائے تب، ندا نے لب کاٹتے وضاحت کی۔ لیکن امکان نظر نہیں آ رہا۔ حتیم نے بھی گلاس وال کو دیکھا، پھر وہ اٹھ کر کسی کمرے میں چلا گیا۔ ندا بار بار سیل سے کال ملاتی پر نیٹ ورک ہنوز خراب ملتا۔ شام کے 6 اسی طرح بج گئے پر بارش کی روانی میں فرق نہ آیا۔ اب تو بجلی بھی خوب چمک رہی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو، حتیم کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ ایک ٹرے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ اپنے اللہ رکھا نے بنایا ہے۔ وہ آستین فولڈ کر کے بسم اللہ کہہ کر روٹی توڑتے ہوئے بولا تو ندا کو اس پر رشک آیا۔ یہاں وہ مختلف اندیشوں میں گھری ہوئی تھی اور وہ مزے سے بیٹھا تھا۔ کھاؤ بھائی۔ حتیم نے چنگیڑ سرکائی تو ندا نے کھانا شروع کیا۔ اللہ کرے بارش جلد رک جائے۔ وہ دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ ابھی کھانا ختم کیا تھا کہ یو پی ایس بند ہو گیا۔ اوہو، میں جنریٹر آن کرواتا ہوں۔ حتیم نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ندا نے اپنے سیل کی ٹارچ جلائی۔ کافی دیر تک جنریٹر سٹارٹ کرنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر حتیم کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ جنریٹر سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ صاحب، جنریٹر کی ٹینکی تو پیٹرول سے بالکل فل ہے، اللہ رکھا گھبرا کر بولا۔ پیٹرول بھر کر تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ اس کی مینٹیننس کون چیک کرے گا؟ مہینوں سے بند پڑا ہے تو وقفے وقفے سے خود چلا کر دیکھ لیا کرو۔ یو پی ایس مل گیا تو ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گئے۔ حتیم نے اسے بری طرح جھاڑا۔ بہت زور آزمائی کرنے کے بعد وہ تن فن کرتا واپس لاؤنج میں آیا۔ لاپرواہ نوکروں سے بندہ یوں ہی اچھا، یہ چلے ہیں دیکھ ریکھ کرنے۔ وہ آف موڈ سے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ندا خاموش سنتی رہی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی۔ تم اندر جا کے سو جاؤ، کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ حتیم نے کچھ معتدل لہجے میں کہا۔ نہیں حتیم بھائی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اکڑ جاؤ گی بیٹھے بیٹھے؟ جاؤ سامنے بیڈ روم میں جا کے سو جاؤ۔ اس کے اصرار پر ندا اٹھی۔ میرے سیل کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے۔ پھر پریشانی سے حتیم کو بتایا، میرا سیل لے کے چلی جاؤ۔ حتیم نے فراخ دلی سے موبائل اسے دیا۔ پھر آپ اندھیرے میں رہیں گے؟ ندا کے سوال پر وہ مسکرایا۔ رہ لوں گا۔
وہ صوفے پر سیدھا لیٹ گیا۔ ندا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ روم میں آ گئی۔ صاف ستھرا اور خوبصورت بیڈ روم۔ کتنا بھیانک سا لگ رہا ہے یہ کمرہ، ندا نے سائیں سائیں کرتے ماحول کو محسوس کر کے سوچا اور ڈبل بیڈ کے کنارے سمٹ کر لیٹ گئی۔ مختلف سوچوں کے بیچ نہ جانے کب آنکھ بند ہوئی پتہ نہیں چلا۔ اچانک کسی عجیب سے احساس میں گھر کر وہ جھٹکے سے جاگی، پھر آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف پھیلے اندھیرے کو دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بارش کی تڑ تڑ جاری تھی، بادل بھی گرج رہے تھے۔ ندا نے سر اٹھایا جس کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ امی، وہ بے اختیار سسکی۔ بجلی کی زوردار گرج نے اسے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سر پٹ باہر دوڑی۔ لاؤنج بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اندازے سے اس طرف آئی جہاں حتیم سویا ہوا تھا۔ حتیم بھائی، ندا کی روتی آواز پر وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ ہاں، کیا ہوا؟ حتیم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ٹارچ بند ہو گئی ہے، مجھے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ خیر ہے، اپنے گھر میں بھی تو اندھیرے میں سوتی ہو، حتیم نے نیند سے بھری آواز میں تسلی دی۔ اپنے بیڈ روم میں ڈریم لائٹ آن ہوتی ہے، بستر اپنا ہوتا ہے۔ ندا نے جیسے اپنے ڈر کا دفاع کیا تھا۔ اب مجبوری ہے، کیا کرے، تھوڑا بہادر بنو۔ حتیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بجلی زور سے کڑکی تو حتیم کو وہ سامنے ہی خوف زدہ کھڑی نظر آئی۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، ندا نے بھیگی آواز میں ضد کی۔ پاگل مت بنو ندا، وہ جھنجھلایا۔ میں بیٹھا ہوں نا، اکیلے تو نہیں ہو، آپ نظر ہی نہیں آ رہے، ندا نے سادگی سے کہا تو حتیم نے بے اختیار سر پکڑا۔ مجھے دیکھ کر کیا کرنا ہے، بس محسوس کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے نرمی سے کہہ کر ندا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب تسلی ہوئی؟ اس نے ندا کا ہاتھ دبا کر پوچھا تو ندا کو اچانک خیال آیا کہ اس اندھیری رات کی اس تنہائی میں وہ حتیم کے بے انتہا قریب بیٹھی ہے، اور اس خیال کے آتے ہی اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کتنا ڈر رہی ہو، پورا ہاتھ پسینے میں تر ہو گیا ہے۔ حتیم نے نرم سی ہتھیلی کی نمی محسوس کی۔ ندا خاموش رہی، کیا کہتی، اب تو دوہرے ڈر کا سامنا ہے۔ آپ سو جائیں، میں نے خامخواہ آپ کی نیند خراب کی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب تو ہو گئی خراب، حتیم نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ مردانہ پرفیوم کی خوشبو ندا کو ڈسٹرب کرنے لگی۔ دل بے ربط دھڑک رہا تھا۔ تمہاری پلس کی رفتار بھی بہت تیز ہے، حتیم نے محسوس کیا تو اس کی کلائی تھام کر نبض ٹٹولی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو، اس نے اچانک پوچھا تھا۔ ندا کو جھٹکا سا لگا۔ بتاؤ ندا، حتیم نے اصرار کیا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ حتیم چپ سا ہو گیا۔ بجلی ایک بار پھر زور سے کڑکی اور اس روشنی میں ندا کا گورا سراپا چاندی کی طرح چمکا۔ حتیم نے آہستہ سے ندا کا ہاتھ چھوڑا اور کچھ دور سرک کر بیٹھ گیا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ بارش کب رکے گی، ندا نے فکرمندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، حتیم نے ایک گہری سانس لی۔ امی پریشان ہو رہی ہوں گی، ایک آپ کی جلدی نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا، وہ ناراضگی سے بولی۔ جواب پر حتیم خاموش رہا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ برسات کے زور میں کمی آئی تھی، ندا نے فوراً محسوس کیا۔ حتیم بھائی دیکھیں، بارش کم ہو رہی ہے۔ وہ گلاس وال کی طرف دوڑی جہاں سے آکاش پر اب بادل ٹکڑیوں کی صورت چھٹ رہے تھے اور فجر کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ شکر، رات گزر گئی، وہ سرخوشی سے بولی۔ حتیم بھائی گھر چلیں؟ وہ حتیم کے پاس آئی جو بہت تھکا سا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چلتے ہیں، وہ سستی سے اٹھا۔ میز سے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھایا۔ دونوں باہر نکلے تو سورج کی کرنیں بادلوں کو چیر کر نکلی تھی۔ دھلا دھلایا ماحول بہت بھلا لگ رہا تھا۔ واو، بارش کے بعد سب کچھ کتنا نکھر گیا ہے، ندا نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ حتیم نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ واپسی کا سفر کافی خوشگوار ثابت ہوا۔ ہر جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا۔ حتیم بہت احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخر 2 گھنٹے بعد گھر پہنچے تو ندا دروازہ کھول کر فوراً اندر بھاگی جیسے کسی قید سے رہا ہوئی ہو۔ امی لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ماں پر نظر پڑی۔ ندا میری جان، انہوں نے باہیں پھیلا دی۔ ان کے ساتھ بینا باجی بیٹھی تھی۔ بینا باجی، آپ لوگ کہاں رہ گئے تھے، فارم ہاؤس پہنچے ہی نہیں، وہ سادگی سے پوچھنے لگی۔ ہم نے تو ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ بارش شدید ہو گئی، بابا اسی وقت واپس گھر لے آئے۔ بینا باجی معمول سے کچھ سنجیدہ تھی۔ اوہ، ندا نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ بابا کی احتیاط پسندی تو تم جانتی ہو، ہم سمجھے تم دونوں بھی لوٹ آؤ گے، مگر
حتیم بھائی غصے سے اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے کہ جلدی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ندا نے ہنس کر کہا، اور چچی والے؟ وہ بھی آدھے راستے سے واپس آ گئے۔ ندا نے پوچھا تو باجی نے برا سا منہ بنایا۔ بھاڑ میں گئے وہ؟ ندا اس جواب پر کچھ حیران ہوئی۔ امی ناشتہ بنایا ہے؟ اچانک اس کو بھوک کا احساس ہوا۔ بنا رہی ہوں، پہلے تم اپنے بابا سے تو مل لو، رات سے پریشان بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تو ندا بابا کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا؟ وہ باپ کے سینے سے لگ گئی۔ میری بیٹی آ گئی خیر سے؟ بابا نے ندا کا سر چوما۔ ہاں بابا، بارش نے بہت تنگ کیا، حتیم بھائی کا غصہ تو بس بینا باجی کو چھوڑ کر چل دیے، اور مجھے بتایا بینا نے بیٹا، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ حتیم اپنا بچہ ہے، ابھی نہیں اپنا، حتیم اپنا بچہ ہے، مجھے اس پر پورا اعتبار ہے۔ وہ ندا کی پیٹھ تھپ تھپا کر آہستہ سے بولے تھے۔ بابا ادھر نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا تھا، میں کسی کو کال نہیں کر سکی، آپ سب پریشان ہوئے نا؟ ندا نے وسوخ سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ بالکل پریشانی تو تھی۔ اچھا میں دیکھوں امی نے ناشتہ بنایا یا نہیں؟ وہ پھر باہر نکل آئی۔ کچن میں امی اور بینا باجی سر جوڑے بات کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی، پھر فریش ہو کر ناشتہ کر کے اس پر تھکن سوار ہوئی۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ سپہر میں وہ بیدار ہوئی اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ موسم آج بھی ابر آلود تھا۔ یہ وقت امی بابا کے آرام کا تھا، سو ندا نے اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور ٹیرس پر آ گئی اور ہلکی بوندا باندی کا لطف لینے لگی۔ پھر لائبہ کی طرف جانے کا خیال آیا تو نیچے اتر آئی۔ امی سٹنگ روم میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھیں، انداز غصے بھرا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا؟ نہال کے دماغ میں تو خناس بھر گیا ہے، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں؟ امی غالباً چچی سے مخاطب تھیں۔ ندا ٹھٹکی، کل سے اس کے تیور بگڑے ہوئے ہیں؟ کیا کیا بک رہا تھا یہاں بیٹھ کر؟ میری معصوم بچی پر ہزارہا الزام لگا رہا ہے۔ حتیم گھر کا بچہ ہے، دیکھا بھالا کوئی بد کماش تو نہیں؟ اس کے ساتھ اگر اتفاق سے ندا کو رہنا پڑ گیا تو کیا بڑی بات ہوئی؟ میں اپنی بچی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی ہوں، سمجھی آپ؟ وہ اونچی آواز میں بولیں تو ندا کا دل دھڑکا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ نہال کیسے الزام لگا رہا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کون سے ثبوت پیش کریں سچائی کے؟ دماغ تو نہیں چل گیا اس کا؟ امی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا تھا۔ ندا گھبرا کر ان کے پاس آئی۔ توڑ دے منگنی، ہم خوشی سے ختم کریں گے، ایسے شکی مزاج اور ذہنی مریض کو میں اپنی بچی دینا بھی نہیں چاہتی۔ ان کا سانس چڑھ رہا تھا۔ امی، ندا نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ چاچی کال کاٹ چکی تھی۔ امی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ندا نے ان کو پانی کا گلاس دیا۔ غضب خدا کا، کل سے بکواس کیے جا رہا ہے اور آپا بجائے اس ناخلف کو سمجھانے کے اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ندا کا دل ڈوب سا گیا۔ ابھی سے یہ حال ہے اس کا تو آگے چل کر کیا کرے گا؟ ہمت تو دیکھو اس کی، خود زمانے بھر کا آوارہ مزاج۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ بہن اور دیورانی کا دوہرا رشتہ تھا، چاہت سے تمہیں مانگا تھا، مجھ سے آپا نے، بڑا ہو کر عجیب ہی مزاج کا نکلا۔ پھر بھی میں خاموش بیٹھی تھی کہ چلو بچہ ہے آگے سدھر جائے گا، مگر اصلیت اب کھلی۔ وہ اب گہری سانسیں لیتے بول رہی تھی، تو کیا امی بھی اس کی حرکتوں سے واقف تھیں؟ ندا نے لب بھینچ کر سوچا، بیٹا تم پریشان مت ہونا، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے گا۔ پھر امی نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو ندا کی آنکھیں بھر آئیں۔ خاندان بھر میں یہ گرما گرم خبر پھیل چکی تھی کہ نہال اور ندا کی منگنی ٹوٹ چکی ہے، اور اس خبر کی وجوہات بھی گردش کر رہی تھیں۔ نہال کی امی سب کو فون کر کر کے خود بتا رہی تھی۔ نہال الگ ڈھول پیٹ رہا تھا۔ سگے رشتوں کا یہ روپ دیکھ کر ایاز حسین اور ان کی بیگم ششدر رہ گئے تھے۔ کل تک جان چھڑکنے والے آج عزت کا جنازہ نکال رہے تھے۔ رسوائی گھر کی دہلیز پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ اعتزاز چچا اور ان کی بیگم بھی اس صورتحال سے پریشان تھے۔ ان کے بیٹے کے نام سے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی فراز چچا کے گھر ان سے اس معاملے میں بات کرنے گئے، مگر ان کے رویے سے شدید مایوسی ہوئی۔ وہ دبے دبے لفظوں میں اپنے بیٹے کی طرفداری کر رہے تھے۔ حتیم اور ندا کا ایک رات فارم ہاؤس پر گزارنا ان کے بیٹے کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور وہ بے بس والدین بیٹے کا ہر فیصلہ ماننے پر مجبور تھے۔ اعتزاز حسین نے ایک تیش بھری نظر ان مجبور میاں بیوی پہ ڈالی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے خیالات اتنے پست ہوں گے کہ آپ اپنے آگے پلے بڑے بچوں پر بے اعتباری ظاہر کریں گے۔ ندا بیٹی کے کردار کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گئی میرے بیٹے کی بات، تو میری تربیت ایسی نہیں کہ وہ خاندان کی لڑکی کو کجا کسی غیر لڑکی پر بھی بری نظر ڈالے۔ اعتزاز حسین مستحکم لہجے میں بولے تو فراز حسین اور آمنہ بیگم
चुप करके बैठे रहे। इतना गरूर अच्छा नहीं होता ताया। मर्द ज़ात को मौका ज़ाया करते कभी नहीं देखा, और जो लड़की मंगेतर को छोड़कर कज़न के इश्क में गिरफ्तार हो, उसके किरदार की गवाही की वाकई ज़रूरत नहीं। निहाल अचानक कमरे से निकलकर सामने आया। ज़बान संभाल के बात करो निहाल। एतजाज़ हुसैन ने खश्म की नज़रों से उसको देखा। ताया जी, आप निदा से पूछ कर देखिएगा, मेरे सामने हर वक्त हतीम का नाम लेकर आहें भरती थी कि नहीं? उसके दिल में हमेशा से हतीम बसा था। मुझे तो वो स्पेयर में रख के बैठी थी। वो थोड़ा करीब आकर जहर आलूद लहजे में बोला, निहाल, मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता किसी नेक सिरत लड़की पर इल्ज़ाम धरने का। अच्छा ही हुआ जो निदा की तुमसे शादी नहीं हुई, तुम उसके काबिल ही नहीं हो। एतजाज़ हुसैन आग बगोला हो गए। तो आपका लाइक फाइक बेटा है ना उस नेक सीरत लड़की के काबिल, उसी से शादी कीजिए उसकी। निहाल दू बदू बोला तो एतजाज़ हुसैन शुश्तर रह गए। हाँ, करूँगा दोनों की शादी, तुम देखना। एक हीरा लड़की को गंवाया है तुमने, अब वो मेरी बहू बनेगी। उन्होंने एकदम फैसला किया था। आमना बेगम ने हैरान नज़रों से मियाँ को देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, निदा से मेरी शादी? हतीम ने बाप को हैरानी से देखा। क्यों, क्या कमी है निदा में जो तुम यूँ सवाल कर रहे हो? सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। उस दिन अपनी उजलत में तुम उस लड़की को दौड़ाते हुए फार्म हाउस पहुँच गए। कुछ ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? एतजाज़ हुसैन ने बेटे को घूर कर देखा। अब मुझे क्या पता था बारिश बढ़ जाएगी और हमें वहाँ रहना पड़ जाएगा। हतीम ने कंधे उचका कर कहा, बस हो गया ना जो होना था। अब वो मासूम बच्ची तुम्हारे नाम से बदनाम हो रही है। उसके किरदार पर हर्फ आ रहा है, सो अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपना नाम दो। उन्होंने ज़ोर देकर कहा। उस बेहया निहाल को तो मैं 2 जूते मारूंगा। खुद सारे शहर की लड़कियां लेके घूमता है और अपनी वाकिरदार मंगेतर पर उंगली उठाता है। तुम मानते हो ना कि निदा साफ़ है? 24 घंटे किसी औरत के किरदार को परखने के लिए काफ़ी होते हैं, और जब किरदार में झोल ना हो तो उस औरत को फ़ौरन अपना लेना अक्लमंदी है। एतजाज़ हुसैन के लहजे से गहरा मुशाहिदा झलक रहा था। लेकिन मेरे और उसके मजाज में बहुत फ़र्क है बाबा। आप जानते हैं मुझे हुस्न से ज़्यादा जहानत अपील करती है, और उसने तो साइंस पढ़कर नहीं दी। हतीम फिर उखड़ा था। आर्ट्स के मज़ामीन रखने से क्या जहानत में फ़र्क आ जाता है? बेटा, ये दुनिया सिर्फ साइंस पढ़ने वालों से तो नहीं चल रही, ना ही जहानत का मेयार साइंस पढ़ना है। वो इत्मीनान से बोले, मुझे FRCS करने बाहर जाना है। आप जानते हैं मेरा वीज़ा लग चुका है। हतीम ने झुंझला कर याद दिलाया। कोई बात नहीं, तुम जाकर डिग्री ले लो, हमारी बहू हमारे साथ रहेगी। वो एक एक करके उसके हर कार्ड को नाकारा बना रहे थे। और अब ये बोते बहाने बनाना बंद करो। मैंने अयाज हुसैन को ज़बान दे दी है, इसी माह तुम्हारी शादी निदा से कर रहा हूँ। तुम्हें एतराज़ है तो बाप के शिमले को रौंद कर इस घर से बखुशी जा सकते हो। वो बेनियाजी से हुक्म सुनाकर टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गए। हदीम ने बेचारगी से माँ को देखा जो खामोशी से बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रही थी। निदा बहुत खूबसूरत और प्यारी आदात की मालिक लड़की है। वो उसको बहुत पसंद करती थी, मगर बेटे के मजाज से वाकिफ़ थी जो अपनी फील्ड पर जान देता था और उसी फील्ड की लड़की से शादी करना चाहता था। मगर कुदरत कुछ और चाहती थी। हतीम से आनन फानन शादी तय हो जाने पर निदा अजीब एहसासात का शिकार हो गई। उन दिनों उसके साथ तवातिर से अनहोनियाँ हो रही थीं। उसके किरदार को जिस तरह रगेदा गया था, अभी वो इसी सदमे से ना संभली थी कि अब ये नई बात सामने आ गई। अम्मा बाबा बेहद मुतमईन नज़र आ रहे थे, वरना अपनों की तरफ से मिली बेएतबारी ने उनको तोड़ कर रख दिया था। निदा की अपनी कैफियत मुख्तलिफ नहीं थी। हतीम से रिश्ता जुड़ने पर दिल इतना मुतमईन था जैसे अपना पता नहीं क्या पा लिया हो। उधर लाइबा और रिमशा भी बहुत खुश थी। उनको अपनी ये कज़न बहुत पसंद थी। वो झटपट तैयारियों में जुट गई। शादी के इंतज़ामात इंतहाई ज़बरदस्त किए गए थे। इतने शॉर्ट नोटिस पर ऐसी शानदार शादी देखकर ख़ानदान के वो लोग जो निदा की जग हसाई में शरीक थे अब हसद और जलन का शिकार हो गए। इतना वजीह और लाइक लड़का निदा का मुकद्दर बन गया था। फराज हुसैन की फैमिली को शरीक नहीं किया गया था, मगर कुछ लोग उनको पल पल की खबरें पहुंचा रहे थे। निकाह के बाद स्टेज पर दुल्हा दुल्हन की फ़ोटोग्राफी का सेशन शुरू हुआ तो ख़ौफनाक माहौल बना दिया गया। स्पॉटलाइट की रोशनी में फूलों की खूबसूरत बरसात के दरमियान कैमरामैन उन लम्हों को यादगार बनाने पर कमर बस्ता थे। आप प्लीज़ इनके थोड़ा नज़दीक आकर ऐसे खड़े हों। कैमरामैन ने इशारे से हतीम को निदा की कमर में हाथ डालकर खड़े होने का कहा तो हतीम लामहला करीब आया। अब वो निदा के सजे बने रूप को बराह रास्त देख रहा था।
जो दुल्हन के रूप में आज गजब ढा रही थी। खूबसूरत तो वो थी, पर इतने सिंगार ने उसे दो आतिशा कर दिया था। अब आप अपने हाथ से भाभी का हाथ ऊपर उठाएं और भाभी आप थोड़ा गोल घूमें। कैमरामैन की बात पर हतीम का दिमाग घूमा और उसने निदा को स्टेज पर रखे सोफे पर बिठा दिया और ख़ुद उसके साथ बैठ गया। बस अब आप जाएं, बहुत बना ली तस्वीरें, वो अपने मखसूस मूड में बोला तो बीना बाजी ने घबरा कर कैमरामैन से शाइस्तगी के साथ माजरत कर ली थी। वो सजे सजाए बेड पर बैठी हैरान आंखों से हतीम को कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक वॉक करते देख रही थी। वो जब से रूम में आया था यही काम कर रहा था। तुम उसी वक्त बीना बाजी के साथ उतर जाती गाड़ी से तो हमारी ज़िंदगी में ये वक्त ना आया होता। अचानक हतीम गुस्से से आकर बेड पर बैठा तो निदा सरासीमा सी हो गई। आपको ही जल्दी सवार थी, वो खुद पर इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सकी। अच्छा, सब कसूर मेरा, तभी सज़ा भी मुझे बड़ी मिली। वो फूल की पत्तियां मुट्ठी में दबाकर जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा था। सज़ा? यानी मुझसे शादी करना सज़ा है? निदा का खूबसूरत चेहरा एकदम मुरझा गया। देखो निदा, मेरा माइंड सेट कुछ और है। मेरी भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, इनमें शादी और बच्चे कम से कम अगले 5 सालों तक शामिल नहीं। मेरी फील्ड ही मेरी पहली तरजीह और मोहब्बत है। मुझे पहले अपना गोल अचीव करना था और उसके बाद शादी। और शादी के लिए भी मेरे जहन में लाइफ पार्टनर का तस्वुर किसी डॉक्टर का था, लेकिन तुमने दरमियान में कूद कर सब गड़बड़ कर दिया। हतीम उसे रसान से बताते हत्ते से उखड़ा। निदा की आंखें नम हुईं। मेरी इस प्लानिंग के बीच तुम कहीं नहीं थी, वो जताकर मज़ीद बोला तो निदा को अपनी बेइज्जती शिद्दत से महसूस हुई, जैसे उसने निदा से निकाह करके कोई एहसान किया है। इतना ही अपना फ्यूचर अजीज़ था तो आप इनकार कर देते, उसने ज़ब्त से कहा। बाबा ने धमकियाँ देना शुरू कर दी थी। वो गहरा सांस लेके बोला, खैर ये अपनी मुँह दिखाई का गिफ्ट लो। उसने एक मखमली केस जेब से निकाला और खोलकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक नाजुक डायमंड सेट निगाहें खैरा करने लगा। निदा ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपना शरारा संभालती बेड से नीचे उतरी। रखें अपनी मुँह दिखाई अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। वो गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। हतीम ने कंधे उचकाकर केस बेड पर रख दिया। अंदर वॉशरूम में बंद होकर निदा ने एक एक करके सारे जेवर उतारे। उसका दिल भरा हुआ था, जी चाहता था चीख चीख कर रोए। अपना लिबास बदल कर वो वापस आई तो हतीम उसी पोजीशन में बैठा था। निदा ने बेड से एक तकिया उठाया, सोफे पर रखा और लेट गई। हतीम कुछ हैरान हुआ। सोफे पर क्यों सो रही हो? बेइख्तियार पूछा। आपकी फ्यूचर प्लानिंग में मेरी जगह नहीं तो बेड पर भी नहीं होनी चाहिए, वो भारी लहजे में कहकर करवट बदल गई तो हतीम खामोश सा हो गया। दूसरे दिन वलीमा था, सब कुछ कल की तरह बेहतरीन और मुकम्मल, लेकिन निदा अंदर से टूट चुकी थी। आज भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज भी हतीम और उसकी जोड़ी को सराहा जा रहा था, पर आज उसके एहसासात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसने रूम में आते ही अपना लिबास बदला और कल की तरह सोफे पर सोई थी। हतीम ने कुछ कहना भी चाहा तो उसने सुनना पसंद नहीं किया। अब और कुछ रह क्या गया था सुनने को, और फिर इतना कुछ सुनाकर वो क्या सुनाना चाहता था? निदा ने आंखें मूंद कर गुस्से से सोचा था। 3 दिन बाद हतीम की फ़्लाइट थी और ये 1 हफ्ता हवा बनकर गुजर गया। रात 2:30 बजे उसको रुखसत करने सब एयरपोर्ट गए। घर का लाडला इकलौता सपूत पहली बार इतनी दूर जा रहा था। चाची तो कितनी ही देर उसे लिपटाई खड़ी रही। बहनें भी बारी बारी गले मिली। लाइबा रिमशा तो बाकायदा रोने लगी। निदा कुछ दूर से ये जज्बाती मनाजिर देख रही थी जब बीना बाजी ने उसका हाथ पकड़कर हतीम के करीब लाकर खड़ा किया। लो, अब अपनी नई नवेली बीवी को भी खुदा हाफिज कहो, वो शोखी से बोली तो हतीम ने प्याजी कपड़ों में मलबूस हल्के मेकअप और ज्वेलरी से आरास्ता निदा को देखा। खुदा हाफिज निदा, उसने हाथ बढ़ाया तो निदा ने मजबूरन अपना हाथ उसके हाथ में दिया। ओफो, इतनी अजनबियत, जानू मानू के लाहिके के बगैर सिर्फ निदा? इतने दिनों में कोई प्यार श्यार वाला पेट नेम नहीं रखा? वो निदा को साथ लगाकर हतीम से मुखातिब हुई तो वो फ़कत मुस्कुराया। घर से ही अच्छी तरह मिलकर निकले हो, अब हमारे सामने पोज मार रहे हो, है ना? उनकी बात पर निदा ने झींप कर हतीम से अपना हाथ अलग किया। फिर फ़्लाइट का ऐलान हुआ तो वो अपना बैग घसीटता उन सबको बाय करता अंदर चला गया। एयरपोर्ट से वापस आकर निदा अपने बेडरूम में आई तो हतीम की मौजूदगी की छाप कमरे की हर जगह थी। अध खुले वार्डरोब से उसके कपड़े लटके नज़र आ रहे थे। साइड टेबल पर मेडिसिन की एक किताब के साथ उसका पिया हुआ पानी का ग्लास रखा था। उसका तौलिया उठाते वो अजीब एहसासात में घिर गई। सोचा नहीं था कि कभी हतीम के कमरे में वो भी उसकी ज़ाती चीज़ों के दरमियान होगी।
پھر وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو کمفرٹ سے حتیم کے کلون کی خوشبو آنے لگی، یوں لگا وہ پاس ہی موجود ہو۔ ندا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ بچپن سے حتیم کو بہت پسند کرتی آئی تھی، اس کی سلجھی عادات کی وجہ سے، مگر اس کے غصے سے خائف رہتی۔ اب حادثاتی طور پر وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا تو نکاح کے 2 بول پسندیدگی کو محبت میں بدل گئے تھے۔ وہ لاکھ اس کے رویے سے متنفر سہی مگر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ زندگی نئی ڈگر پر چل پڑی تھی مگر ندا کے لیے خاص بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ جانے پہچانے ماحول میں ہی تھی۔ تایا اور تائی ویسے بھی اس سے محبت کرتے تھے، اب تو جیسے وہ ان کے لیے اکلوتی بہو بن کر بہت اہم ہو گئی تھی۔ اس پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، گھر کے کام ملازم کرتے اور کچن شیف سنبھالتا تھا۔ ندا نے یوں ہی جانا شروع کر دیا۔ گھر واپس آ کر وہ کھانا کھاتی، پھر تھوڑا آرام کرتی۔ شام میں سب اکٹھے چائے وغیرہ پیتے، باتیں کرتے، پھر وہ کبھی امی کی طرف ملنے چلی جاتی اور آدھا 1 گھنٹہ ٹہل کر واپس آ جاتی۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے اور یہی وقت ندا پر بھاری ہوتا۔ وہ بے خوابی کا شکار ہو گئی تھی، اپنے گزرے کل اور آج کو سوچتے وہ مسلسل جاگتی رہتی، اپنی زندگی میں اچانک رونما ہونے والے واقعات پر بے چین رہتی۔ عجیب بات تھی، حتیم کی موجودگی کا پورا ہفتہ اسے نیند آتی رہی، لیکن اس کے جانے کے بعد سونا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کیفیت میں اس نے پھر قلم سے ناطہ جوڑ لیا۔ وہ فجر تک مسلسل لکھتی رہتی، پھر اذان کے ساتھ اٹھتی اور نماز پڑھ کر کچھ دیر سو جاتی۔ صبح اس کی آنکھیں شب بیداری سے گلابی ہو رہی ہوتی۔ چونکہ آدھا دن یونی میں گزرتا سو افراد خانہ سے یہ بات مخفی رہی۔ اس دن شام میں سب مل کر بیٹھے تھے کہ حتیم کی ویڈیو کال آ گئی۔ لائبہ خوش ہو کر بھائی سے بات کرنے لگی، پھر اس نے موبائل تائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تائی بیٹے کو دیکھ کر کھل اٹھی اور کافی دیر حال احوال پوچھنے کے بعد سیل ندا کو پکڑا دیا۔ لو اب ندا بیٹا سے بات کرو۔ ندا جو صوفے پر بیٹھی اطمینان سے چائے پی رہی تھی ایک دم چونکی۔ موبائل کی 6 انچ کی اسکرین پر حتیم اپنے تیکھے نگوش اور مغرور سٹائل سے موجود تھا۔ کیسی ہو ندا؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ندا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جیسے دونوں کے پاس بولنے کو کچھ نہ ہو۔ اوکے خدا حافظ۔ پھر حتیم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ارے کیا ہوا، کال کٹ گئی؟ تائی نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، ندا کو اپنی سکھ کی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس نے سوتے ہوئے چہرے سے موبائل لائبہ کو دیا، پھر سب ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، لیکن لائبہ اس کو بغور دیکھتی رہی اور تنہائی ملتے ہی اس کو جان لیا۔ ندا سچ سچ بتاؤ، بھائی سے تمہارا ریلیشن شپ کیسا ہے؟ وہ مشکوک انداز میں پوچھنے لگی۔ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھو، ندا بے رحمی سے بولی۔ مجھے تم بتاؤ بس، وہ مزید ہوئی۔ حتیم کے اپنے مستقبل کے حوالے سے ارادے کچھ اور ہیں لائبہ، اور اس کے سارے فیوچر پلانز میں میری جگہ کہیں نہیں ہے، ندا نے آہستہ سے کہا تو لائبہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ انہوں نے خود کہا ہے تم سے؟ لائبہ پریشان ہوئی۔ تو اور کون کہے گا؟ ندا نے گہرا سانس بھرا۔ تو فیوچر پلان میں بیوی بچے شامل نہیں ہوتے کیا؟ لائبہ نے سادگی سے پوچھا۔ ہوتے ہیں، پر اپنی مرضی کی بیوی اور بچے۔ تمہارے بھائی کو اپنی ہم پیشہ بیوی چاہیے، ڈاکٹر ورسز ڈاکٹر۔ ندا ایک دم تلخ ہوئی۔ اوف، اب کیا کہوں، بھائی تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں، ایسی پیاری لڑکی ملی اور قدر نہیں ان کو، لائبہ نے افسوس سے کہہ کر ندا کو دیکھا۔ خیر تم دل پر مت لو، دیکھنا ایک دن وہ خود ہی اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ان کے فیوچر پلانز میں تم ان کی پہلی ترجیح ہوگی۔ لائبہ نے حسب عادت تسلی دی تو ندا پھیکا سا مسکرا دی۔ وقت کو گزرتے دیر نہیں لگتی، اس کا وقت بھی گزر رہا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری اور ناول نگاری بھی جاری تھی۔ ایک بڑے ادارے میں اس کے شائع ہوئے قسط وار ناول نے دھوم مچا رکھی تھی۔ اس کا قلم بہت رواں اور پختہ ہو گیا تھا، اس کے الفاظ میں تاثیر بڑھ گئی تھی، ادبی حلقوں میں اس کا ذکر ہونے لگا تھا۔ وہ سوشل میڈیا میں بھی اپنی تخلیقات سے تیزی سے مشہور ہو رہی تھی۔ قاری اس کے ناول اور افسانوں کا انتظار ہر ماہ شدت سے کیا کرتے۔ اس نے بھی نیندیں گنوا کر بے تحاشا لکھنا ہی مقصد حیات بنا لیا تھا۔ لکھنے میں اس کو راحت ملتی تھی، دل کے زخم مرہم پاتے تھے، یہی اس کا کیتھارسس تھا۔ جب جب حتیم کی بے رخی پر رونا آتا، اس کے قلم سے ایک شاہکار جنم لیتا، اشک کاغذ پر گرتے اور لفظوں کو امر کر دیتے، جذبات کا سمندر قلم کی سیاہی میں سمٹ آتا۔ لائبہ اور رمشا کے میڈیکل کالج کی کئی لڑکیاں ندا کی فینس تھیں۔ وہ ندا سے ملنے کئی بار ان کے گھر آ چکی تھی۔ دونوں کو اس بات پر فخر ہوتا کہ ندا ان کی بھابھی ہے۔ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہے، کر لی اسپیشلائزیشن، ہو گئے 2 سال پورے، اب واپس پاکستان آئے یا پھر کوئی نئی ڈگری لینے ادھر بیٹھ گیا ہے؟ تائی کی اونچی آواز ندا کو سنائی دی تو اس نے
ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے تائی کے کمرے کے کھلے دروازے پر نگاہ کی۔ تمہارا لاڈلا بیٹا ہے، بس ضد لگائی ہوئی ہے ڈگریوں پر ڈگریاں لینے کی۔ تایا بھی خائف ہو کر بولے، 2 سالوں میں ایک چکر ادھر کا نہیں لگایا۔ بیاہی بیوی کو 5 دن نصیب ہوئے اور سالوں کی جدائی دے دی۔ میں تو ندا بچی سے شرمندہ ہوں، کیا سوچتی ہوگی؟ کتنے فخر سے میں نے اس کا رشتہ ختم ہونے پر اپنے بیٹے کو آگے کیا کہ ہمارا فرمانبردار بچہ ہے، انکار نہیں کرے گا۔ اس نے مارے باندھے شادی تو کر لی، پر رسیاں تڑا کر بھاگ گیا۔ میری تو ناک خاک آلود کر دی اس ناجائز نے۔ بھائی بھابھی کی شکوہ بھری نظریں زمین میں کاٹ دیتی ہیں۔ تایا اچھے خاصے برہم ہو کر بول رہے تھے۔ ندا نے ریموٹ صوفے پہ رکھا اور اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ تو حتیم صاحب، اب آپ اس طرح کے بہانے بنا کر وہیں رہنا چاہتے ہیں تاکہ مجھ سے جان چھڑا سکیں؟ ایک کربناک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سوچا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ پھر سائڈ ٹیبل سے کاغذات کا پلندہ اٹھایا اور تلخ سوچوں سے نجات کی خاطر اپنی ادھوری کہانی مکمل کرنا شروع کر دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب موبائل کی مسلسل بجتی رنگ نے اس کے لکھنے میں رخ نہ ڈالا۔ حتیم کا لنک دیکھ کر ایک پل کو دل دھڑکا، یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ 2 سال میں پہلی بار یہ انہونی ہوئی تھی، سو اس نے حیران ہو کر کال اٹھائی۔ ہیلو ندا، کیسی ہو؟ حتیم نے جیسے معمول کے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک، ندا نے آہستہ سے کہا۔ تم سو رہی تھیں؟ سوری فار ڈسٹربنس۔ وہ بولا تو ندا کا بے اختیار دل چاہا کہہ دے، تمہارے جانے کے بعد نیند نے بھی رخ پھیر لیا ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ ندا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ایک اور امتحان دینا ہے، اسی لیے میں کچھ عرصہ ابھی یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ امی بابا کو خواہ کا غصہ چڑھا ہوا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے پر تیار نہیں ہیں، بس واپسی کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تم ان کو سمجھاؤ، تھوڑا ریلیکس کرو۔ خالی MBBS سے کچھ نہیں ہوتا، ان ڈگریوں سے ہی میرا فیوچر بنے گا۔ اور آسان سے بولا تو ندا کا دل چاہا اس خود غرض انسان کی کال کاٹ دے جو اپنی غرضی پڑھنے پر اس سے بات کر رہا تھا۔ وعدہ کرو سمجھاؤ گی؟ وہ اس کا سگا بن کر وعدہ لینے لگا۔ میں نہیں سمجھاؤں گی حتیم، وہ سکون سے بولی تو حتیم حیران ہوا۔ کیوں؟ حتیم نے غصے سے پوچھا۔ میری مرضی، یہ آپ کا مقدمہ ہے، آپ خود لڑیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ ویسے بھی خود غرضی میں تو آپ نے ماسٹرز کر ہی رکھا ہے، اب دوسری ڈگریوں کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی سے کام چل جائے گا۔ ندا کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ حتیم بری طرح چونکا۔ کیا خود غرضی دکھائی ہے میں نے محترمہ، جو آپ مجھے جتا رہی ہیں؟ وہ مخصوص تیکھے پن سے بولا۔ یہ آپ خود سے پوچھئے محترم، اچھے سے جواب مل جائے گا، ندا نے کہہ کر کھٹاک سے سیل فون آف کر دیا اور پھر سے قلم اٹھایا، مگر اب ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے پین ٹیبل پر پٹکا۔ حتیم کی آواز نے اس کو واقعی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ دوسرے دن اس نے لائبہ سے حتیم کی کال کا ذکر کیا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ اس کی بات پر ندا حیران ہوئی۔ تم اس کی سگی بہن ہی ہو نا؟ ہاں، مگر میں تمہاری بہن زیادہ ہوں، مجھے تمہارا احساس حتیم بھائی سے زیادہ ہے ندا۔ پھر وہ ندا سے لپٹ گئی تو ندا کی آنکھیں اتنے پیار پر نم ہو گئی۔ تمہارے حق کے لیے ہم سب سٹینڈ لیں گی جانی، فکر مت کرو۔ جو مانگے سے ملے وہ حق نہیں ہوتا لائبہ، بھیک ہوتی ہے، ندا نے بھیکی آواز میں کہا۔ اور مجھے بھیک نہیں چاہیے۔ وہ لائبہ سے ایک دم الگ ہو کر رخ موڑ گئی۔ پتہ ہے آج مجھ سے ایک ڈرامہ پروڈیوسر نے کانٹیکٹ کیا، وہ میرے ناول ساون کے آنسو کو ڈراماٹائز کرنا چاہتی ہیں، ندا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے بتایا تو لائبہ اچھل پڑی۔ کیا سچ؟ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، اب میری بھابھی ڈرامہ رائٹر بنے گی۔ ندا اس کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھنے لگی۔ آؤ تایا سے بات کرنی ہے۔ ندا اسے لے کر کمرے سے نکلی۔ تایا نے بھی اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا اور ندا کو بخوشی اسکرپٹ رائٹنگ کی اجازت دے دی۔ ندا کی رائٹر فرینڈ جو اسکرین رائٹر بھی تھی، اسی کے توسط سے اس سے رابطہ کیا گیا تھا۔ پروڈیوسر سے پہلی ہی میٹنگ کامیاب رہی۔ اس کا دن لائنز ڈسکس کیا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں معاہدہ طے ہو گیا اور ندا نے اسکرپٹ رائٹنگ شروع کر دی۔ اس کے دن رات بہت مصروف گزرنے لگے۔ وہ ڈرامہ اسکرپٹ کے ساتھ ڈائجسٹ کے لیے قسط وار ناول بھی لکھ رہی تھی۔ سوسر اٹھانے کی فرصت نہ تھی۔ اس دوران 2-3 مرتبہ حتیم کی کال آئی مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اب بھلا مجھے کال کر کے کیا کہنا چاہتا ہوگا سوائے اس کے کہ بابا اماں کو کنونس کرو، تو اس سے انکار تو میں کر ہی چکی ہوں، وہ سوچتی اور سر جھٹک دیتی۔ اس رات جب وہ حسب عادت رائٹنگ میں منہمک تھی، حتیم کی اسکائپ پر ویڈیو کال آنے لگی۔ ندا نے کال کاٹ دی۔ کال پھر آنے لگی تو ندا نے کچھ سوچ کر
یس کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر حتیم کا فریش سا چہرہ نمودار ہوا۔ السلام علیکم، ندا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک، ندا نے یک لفظی جواب دیا۔ میرا کام کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ کون سا؟ ندا انجان بنی۔ بابا اماں کو سمجھانے والا؟ نہیں، ندا نے صاف جواب دیا۔ بہت بدتمیز لڑکی ہو، میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ تمہاری ہی وجہ سے میرے والدین میرے نہیں رہے، میری ذات یا میرے فیوچر سے ان کو ذرا دلچسپی نہیں، اب تو میرا فون بھی نہیں اٹھاتے، اتنا پریشان کیا ہے تم نے۔ اس کے الزامات پر ندا کا دل ٹوٹ سا گیا۔ پوری پھپھے کٹنی ہو، سب کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ وہ مزید بولا۔ ندا لب کاٹنے لگی۔ بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ ویڈیو کال اٹینڈ کرنے سے پہلے دوپٹہ پہن لیتے ہیں، ذرا عقل نہیں ہے؟ حتیم کے احساس دلانے پر ندا پر شرمندگی سوار ہوئی۔ وہ لیپ ٹاپ ٹانگوں پر رکھے بیڈ پر نیم دراز تھی، لباس بھی شب خوابی کا پہنا ہوا تھا۔ احساس ہوتے ہی وہ فوراً سیدھی ہوئی اور اپنی شرٹ درست کی۔ اب کیا فائدہ؟ حتیم کی بات پر وہ خفت زدہ ہوئی۔ ویسے اتنی رات گئے تم جاگ کر کیا کر رہی ہو؟ اس نے اچانک پوچھا۔ کچھ تو کر رہی تھی، ندا نے بے نیازی دکھائی۔ مثلاً کیا؟ حتیم اب بھی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ندا نے سائڈ سے تکیا اٹھا کر گود میں رکھا۔ وہ اس کی حرکت پر مبہم سا مسکرایا۔ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں، ندا نے کھٹاک سے کہا۔ تو کس کو بتانے کی پابند ہو؟ رات کو ڈیوائسز استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، اور لیپ ٹاپ کو ٹانگوں پر تو بالکل نہ رکھا کرو۔ حتیم ایک ڈاکٹر بن کر سمجھانے لگا۔ اور کچھ؟ ندا کو اس کا انداز ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اور جلد از جلد میرے پیرنٹس کو سمجھاؤ، میرے فیوچر پلان کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ کلیئر کرو۔ میں یہاں گھاس کھودنے نہیں آیا، پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی فیوچر پلان میں بڑی بڑی ڈگریاں اور ایک ڈاکٹر بیوی شامل ہے، یہی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے نا؟ ندا تلخی سے بولی۔ حتیم ایک دم ہنس دیا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت سمجھدار ہو تم تو، بالکل یہی بات کرنی ہے، کرو گی نا؟ وہ ملتجی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کبھی نہیں۔ ندا نے لیپ ٹاپ کو زور سے بند کیا اور بیڈ کے نیچے لڑکا دیا۔ 8 ماہ کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور بالآخر اس کا ڈرامہ آن ایئر آ گیا۔ ڈرامے کے پروموز اتنے متاثر کن تھے کہ ناظرین کو کئی مہینوں سے اس کا شدت سے انتظار تھا۔ ڈرامے کا شاندار OST سانگ بھی دھوم مچا گیا تھا۔ یوٹیوب پر اس کو سینکڑوں بار دیکھا اور شیئر کیا گیا۔ ڈرامے کی پہلی ہی قسط جاندار تھی۔ اداکاراؤں کی لاجواب اداکاری نے ندا کے لکھے گئے مکالموں میں جان ڈالتی تھی۔ گھر کے جملہ افراد خانہ نے ایک ساتھ بیٹھ کر یہ ڈرامہ دیکھا اور ڈرامہ ختم ہوتے ہی ندا کو بہت داد دی۔ تایا نے اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ تائی نے بھی گلے لگایا۔ خوب ترقی کرو، سدا سہاگن رہو۔ ان کی دعا پر ندا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لائبہ اور رمشا کی دوستوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ وہ ڈرامے کی پہلی قسط پر تبصرہ کر کے مبارکباد دے رہی تھی۔ ندا تشکر کا طاقتور احساس لیے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی، جس نے اس کو اس کی اوقات سے زیادہ نوازا تھا۔ ساون کے آنسو جس تیزی سے مقبولیت کے مدارج طے کر رہا تھا، ندا کی ڈیمانڈ بھی اسی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اسپاٹ لائٹ میں آ گئی تھی۔ کئی بڑے پروجیکٹس کی آفرز آئیں۔ ندا تعداد سے زیادہ معیار پر یقین رکھتی تھی، سو ان میں سے سوچ سمجھ کر اس نے چند ایک ہی سائن کیے۔ وہ اپنا سارا فوکس اپنی لکھائی پر رکھنا چاہتی تھی۔ سوشلائز ہونا اسے پسند نہیں تھا، مگر یہ چند شوز کا جانا ہی دھماکہ کر گیا تھا۔ خوبصورت الفاظ کو عمدہ بنت دینے والی رائٹر خود اتنی حسین اور کم عمر ہوگی، ناظرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر تو اس کی شوز میں شرکت کی تصاویر اور ویڈیوز تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گئیں۔ مختلف فین پیجز اور گروپس میں اس کے فینز نے پرزور فرمائش کی کہ وہ اپنے ڈراموں میں ایز اے ہیروئن جلوہ گر ہو، تاکہ ٹی وی کو بیک وقت ایک خوبصورت اور ذہین اداکارہ نصیب ہو۔ لائبہ اور رمشا ان پیجز کو فالو کر رہی تھیں۔ دونوں جب یہ باتیں پڑھتی تو بے انتہا خوش ہوتی، فوراً آ کر ندا سے شیئر کرتی۔ ندا سن کر بس مسکراتی رہتی۔ اللہ نے تھوڑی تکالیف دے کر بدلے میں بے حساب خوشیاں دے دی تھیں، وہ سوچتی اور شکر گزار ہوتی۔ رمشا نے ہاؤس جاب مکمل کی تو اس کی شادی طے ہو گئی۔ وہ اپنے خالہ زاد سے منسوب تھی اور کئی سال سے اس کے ڈاکٹری مکمل ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ 1 ماہ بعد کی تاریخ اس کے سسرالیوں کو دے دی گئی۔ حتیم کو بھی فون کھڑکایا گیا۔ تایا نے اچھی خاصی دھمکیاں دے کر اس کو ہر صورت پاکستان آنے کا کہا۔ اس کو گئے 4 سال ہونے کو آ رہے تھے۔ یہ ایک لمبا عرصہ تھا۔ تائی اس پر غصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت دیکھنے کو بھی بے تاب تھے۔
گھر میں شادی کی روایتی ہلچل مچ گئی تھی۔ ندا نے بھی لکھانا ترک کر کے لائبہ اور رمشا کے ساتھ شاپنگ پہ جانا شروع کر دیا۔ کام بہت زیادہ تھے اور وقت بہت کم۔ اس دن بھی وہ شاپنگ کر کے تھکی ہاری گھر لوٹی تو ندا شاپرز لائبہ کے حوالے کر کے سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ دوپٹہ اور سینڈلز اتار کر بیڈ پہ لیٹ گئی اور کمفرٹر اوڑھ لیا۔ ابھی شام کے 6 بجے تھے۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھنے کا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی مگر ایک عجیب احساس نیند میں حائل ہو رہا تھا۔ کمفرٹر سے حتیم کے مخصوص کلون کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو اس کے جانے کے چند دنوں بعد تک بستر پر موجود رہی تھی اور پھر 4 سال ندا اس خوشبو سے محروم رہی، مگر اب پھر سے۔ حتیم شاید مجھے آج کل بہت یاد آنے لگا ہے۔ فارغ جو ہو گئی ہوں، لکھنے سے ذہن بٹا رہتا تھا۔ ندا نے وجہ تلاش کی، پھر اپنی قوت شامہ کو بری الذمہ قرار دے کر کروٹ بدلی، پھر کچھ محسوس ہونے پر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ کر بستر کی دوسری طرف بے خبر سوئے حتیم کو دیکھا۔ مائی گاڈ، یہ کب آیا؟ وہ حیران سی ہوئی۔ اس دوران اس کی موجودگی سے حتیم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرا لیمپ ہاتھ مار کر آن کیا۔ ندا قریب ہی بیٹھی نظر آئی۔ اس نے جمائی لے کر ایک زبردست انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھا۔ دوپہر 1 بجے سے آیا ہوا ہوں۔ آپ کے سیر سپاٹے اب ختم ہوئے ہیں ندا صاحبہ؟ وہ تیکھے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے آنے کی اطلاع دی ہوتی تو آپ کی راہوں میں پھول بچھاتی حتیم صاحب۔ وہ طنزیہ کہہ کر بیڈ سے اترنے لگی۔ حتیم نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ بڑے تیور دکھا رہی ہو، میرا فون نہیں اٹھاتی، میرے کہے کو نظر انداز کرتی ہو۔ نکالوں ابھی آپ کے کسبل؟ وہ اس کا بازو پیچھے کی طرف موڑ کر بولا تو ندا ہلکا سا چیخی۔ چھوڑے مجھے، خود غرض اور منافق انسان! یہ تم مجھے خود غرضی کے تانے کیوں دیتی ہو بار بار؟ حتیم ایک دم غصے میں آیا اور اس کے بازو کو زور سے دبایا۔ کیونکہ آپ ہیں خود غرض، اور اب میرا بازو چھوڑیں ورنہ میں چیخ چیخ کر سارے گھر کو اکٹھا کر لوں گی۔ ندا نے زور لگا کر خود کو چھڑاتے دھمکی دی۔ اچھا، کیا کہو گی؟ میں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کی سانسیں ندا کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ ندا اتنی قربت پر خاموش سی ہو گئی۔ ان سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آئی ہیٹ یو حتیم۔ وہ اپنی کمزوری پر قابو پا کر ہموار لہجے میں بولی تو حتیم کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ندا فوراً دور ہوئی۔ وہ جھٹ بیڈ سے اتری۔ میں نے آپ کو بہت اچھا سمجھا تھا حتیم، مگر آپ بہت برے ہیں، دنیا کے سب سے برے انسان، سب سے برے۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ حتیم نے ان چند دنوں میں تایا کا کافی ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ اس سے مل کر سارے گلے بھلا بیٹھے تھے۔ تائی تو ہر وقت لاڈلے بیٹے کے واری صدقے جاتی، اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر پکوان بنواتی۔ گھر میں اس کے آنے سے رونق آ گئی تھی۔ ندا نے یہ تسلیم کیا۔ لائبہ اور رمشا بھی طویل عرصے بعد بھائی سے مل کر خوش تھی۔ بینا باجی بھی آ گئی تھی۔ اگرچہ موقع ایسا تھا کہ مل بیٹھ کر تفصیلی بات چیت کرنے کا وقت بہت کم مل رہا تھا، پھر بھی سب خوش تھے۔ بس ندا اور حتیم کے درمیان سرد مہری قائم تھی۔ پہلے دن کے بعد حتیم بھی فاصلے پر تھا۔ سب کے سامنے تھوڑی بہت بات ہو جاتی مگر کمرے میں آ کر دونوں اجنبی بن جاتے۔ ندا پھر سے صوفے پر سونے لگی تھی۔ آج کل لکھنا چھوڑا ہوا تھا تو جلدی سونے لگی اور حیرت انگیز طور پر نیند بھی پھر سے مہربان ہو گئی۔ وہ لیٹتے ہی سو جاتی۔ حتیم کی کمرے میں موجودگی ایسی لوری ہے جو مجھے کسی بچے کی طرح بے خبر سلا دیتی ہے، ندا تعجب سے سوچتی۔ اس دن اس کے ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ آن ایئر تھا۔ سب گھر والے حسب عادت رات کے 8 بجے ٹی وی لاؤنج میں جمع ہو گئے اور اشتیاق سے ٹی وی دیکھنے لگے۔ حتیم بھی آ کے بیٹھا تھا اور سب کے خوشی سے کھلتے چہرے دیکھنے لگا۔ ڈرامہ شروع ہوا تو اس کو دم ساد کر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ آخری قسط کے مناظر بہت دلچسپ اور اثر انگیز تھے۔ ہر کردار ڈوب کر اداکاری کر رہا تھا۔ زبردست جذباتی مکالمات نے دلوں کو گداز کر دیا۔ بالآخر اختتامی قسط میں ڈرامے کو عمدہ طریقے سے اپنے انجام کی طرف پہنچایا گیا تھا۔ ڈرامہ ختم ہوا تو جیسے کوئی سحر ٹوٹا۔ رمشا نے ٹی وی آف کر دیا۔ اب وہ اور لائبہ خوشی سے اچھل کر ندا سے لپٹ رہی تھیں۔ اسے اتنے زبردست ڈرامے کے بخیر انجام پر مبارکبادیں دے رہی تھیں۔ حتیم نے ندا کا چہرہ دیکھا جو اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اب تایا سے ستائشی الفاظ سن کر مسرور ہو رہی تھی۔ پھر اس کے سیل پر فون کالز کا تانتا بند گیا اور وہ مختلف لوگوں کا رسپانس سن کر مسکراتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں کمرے میں آئے تو آج ندا کو سونے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ میسیجز کی ٹونز بجتی، کبھی فیس بک سے پیغام آتے، وہ شکریہ کے الفاظ ٹائپ کرتے کرتے تھک سی گئی۔
پھر کانٹینٹ ہیڈ کا فون آیا تو وہ اس کے ساتھ سیلیبریٹنگ ڈنر کا پروگرام ڈسکس کرنے لگی۔ حتیم اس کو کافی دیر اسی طرح مگن دیکھتا رہا۔ آج وہ صوفے پر جانا بھول گئی تھی، بلکہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ ندا، حتیم نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر پکارا تو وہ چونکی۔ مبارک ہو، وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولا تو ندا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے گرا۔ اس نے حتیم کو دیکھا جس کے تیکھے نقوش میں نرمی کا تاثر تھا۔ زبردست اور بہت منفرد ڈرامہ لکھا ندا۔ میں مکمل تو نہیں دیکھ سکا، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ لاجواب تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو یار۔ وہ ستائشی انداز میں اسے دیکھنے لگا تو ندا کی حلق میں نمی اترنے لگی۔ میں ٹیلنٹڈ نہیں ہوں حتیم، ذہانت تو صرف میڈیسن پڑھنے والوں میں ہوتی ہے، باقی سب تو عقل سے کورے ہوتے ہیں۔ وہ تلخ ہو کر بولی تو حتیم ذرا خفت زدہ ہوا۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے۔ آپ کے ارشادات مجھے اچھی طرح یاد ہیں، آپ مہربانی فرما کر اپنے خیالات مت بدلیں۔ وہ ہاتھ چھوڑا کر دور ہٹی۔ میں غلطی پر تھا ندا، حتیم آہستہ سے کہہ کر پھر قریب آیا۔ غلطی؟ آپ بھول گئے کہ آپ کے پلانز میں ایک ذہین ڈاکٹر بیوی شامل تھی؟ پلان ایک اسپیشلائزیشن کرنا، پلان 2 لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنا، پلان 1 تکمیل پا گیا، پلان 2 کو جلدی انجام دے دیجیے۔ میں آپ کی راہ کا کانٹا ہوں، مجھے نکال پھینکیے جہاں 4 سال آپ کے بغیر گزارے ہیں۔ وہ غصے سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور تن فن کرتی صوفے پر جا کے لیٹ گئی۔ لائٹ بند کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پھر وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر بھاری آواز میں بولی تو حتیم لب بھینچ کر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ دونوں کے درمیان پھر سرد مہری کی لکیر کھنچ گئی جس کو حتیم کی طرف سے ٹاپنے کی کوشش ہر بار ناکام بنا دیتی۔ اسے اپنے روتے سے سکتے 4 سالوں کا غم نہیں بھولتا تھا۔ حتیم مہربان ہوا ہے تو اس کی وجہ میری محبت نہیں، وہ ذہانت ہے جو اسے اب نظر آتی ہے۔ ندا کو یہ زہریلی سوچ آتی اور حتیم سے متنفر کر دیتی۔ اسی کھینچا تانی میں رمشا کی شادی کا فنکشن بھی آن پہنچا۔ ندا نے فنکشن کی مناسبت سے ہی گرین کلر کی پیروں کو چھوتی لمبی میکسی پہنی تھی جس پر نفیس سا سلور کام تھا۔ بالوں کو بلو ڈرائی کر کے سلیقے سے میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شادی بینکویٹ میں تھی۔ دلہا دلہن کی آمد کے بعد ان کے فوٹو سیشن کا طویل دور شروع ہوا تو ندا اسٹیج سے اتر کر نیچے آ گئی۔ یہاں لائبہ اور رمشا کی کلاس میٹ نے اسے گھیر لیا اور اس کے ڈرامے کے متعلق اظہار خیال کرنے لگی۔ ندا مسکرا کر اس کے تبصرے سنتی رہی، پھر اس کے ساتھ سیلفیز کھنچوانے لگی۔ آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، بہت فوٹوجینک چہرہ ہے آپ کا، رمشا کی دوست نے موبائل سے تصاویر دکھاتے ہوئے کہا تو ندا پھر سے مسکرا دی۔ ان کے شوہر بھی بہت پیارے ہیں، کیا خیال ہے؟ حتیم نے اچانک آ کر ندا کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا تو ندا ایک دم چونکی، جبکہ ہبا ہنسنے لگی۔ کیوں نہیں ہوں کیا؟ حتیم نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ پیارے نہیں، بہت ہینڈسم ہیں، اور میں مزید کچھ بولوں گی تو بھابھی کو برا لگ سکتا ہے۔ ہبا نے منہ پھٹ انداز میں کہا تو حتیم نے کہا لگایا، ارے نہیں، یہ برا نہیں مانتی، بہت کھلے ذہن کی ہیں، انفیکٹ یہ تو میرے لیے کسی ڈاکٹر بیوی کی تلاش میں ہیں۔ حتیم نے ندا کو ساتھ لگاتے کہا تو ہبا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ریئلی؟ آپ دونوں کا تو ایک دم پرفیکٹ کپل ہے۔ وہ فوراً بولی، وہی تو میں بھی سمجھاتا ہوں ان کو، مجھے ایک جانی مانی رائٹر بیوی مل گئی ہے، اب ڈاکٹر کی کیا ضرورت، مگر یہ ڈرامہ کوئین مانتی نہیں۔ حتیم نے ندا کو شرارت سے دیکھا تو ندا نے خفا نظر اس پہ ڈالی۔ ہبا بھی حتیم کی شرارت سمجھ کر مسکرائی اور ایکسکیوز کر کے چلی گئی۔ ڈرامہ کوئین کس کو کہا؟ اس کے جاتے ہی ندا غصہ ہوئی، تمہیں اور کسے؟ حتیم نے کندھے اچکائے، ڈرامہ کوئین نہیں ہو کیا؟ اتنا اچھا ڈرامہ لکھا ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، ندا نے خفگی سے کہا، تم کچھ سمجھی تو نہیں رہی؟ حتیم نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ لائبہ، ہم دونوں کی تصویر نکالو۔ پھر اس نے پاس سے گزرتی لائبہ سے کہا اور ندا سے جڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ندا بابی، اسمائل پلیز۔ لائبہ کو اس کے تنے نقوش کھٹکے ندا بمشکل مسکرائی۔ لائبہ نے کئی تصاویر کھٹاکھٹ نکالی۔ ندا کو حتیم کا اپنی شادی پر بے دلی سے تصویریں اتروانا یاد آیا تو وہ بددلی سے حتیم سے دور ہوئی اور تیز قدموں سے اسٹیج پہ چڑھ گئی۔ کھانے کے بعد رمشا کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ وہ ماں بہنوں سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگی تھی، پھر وہ ندا کے گلے لگی۔ ندا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس کرو رمشا۔ ندا کو خود رونا آ رہا تھا۔ رمشا کے روپ میں اتنا
अपना आप दिखाई दे रहा था। रिमशा से अलग होकर वो भी बे आवाज़ रोती हुई काफ़ी दूर जाके खड़ी हुई। रिमशा को गाड़ी में बिठाकर रुखसत किया जा रहा था। निदा ने मोबाइल में टाइम देखा, रात के 11:15 बज रहे थे। हेलो, अब क्या यहाँ रहकर तुमने केटरिंग वालों के साथ बर्तन समेटने हैं? हतीम ने आकर बाजू से पकड़ा तो वो चौंकी। चलो भाई। वो उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। ताई और लाइबा कहाँ हैं? निदा ने बैठते हुए पूछा। वो बाबा के साथ हैं। हतीम ने कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और सीडी प्लेयर चला दिया। साहिर अली बग्गा की आवाज़ गाड़ी में गूंजने लगी। साको ढोल मनौना, ऐसा को यार मनौना ओखा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऊंचे सुरों में गाने के साथ गुनगुनाते उसने निदा को देखा। निदा उसकी आंखों के तासुर से कंफ्यूज हुई। वो स्टीयरिंग बजाते मुसलसल उसे देख रहा था। गाना गाना छोड़ें और सामने देख कर चलाएं। वो बेआराम होकर बोली तो हतीम ने सर हिलाकर फर्माबरदारी का आला मुजाहिरा किया और नज़रें विंडो स्क्रीन पर जमा दी। निदा कुछ पुरसकून हुई और सीट से टेक लगा के बैठ गई। फिर भी गाने के बोल उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। निदा ने तस्लीम किया कि हतीम की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। आगे भी बहुत कट्टर पंजाबी लिखी है जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ी जा रही। हतीम ने उसका हाथ उठाकर अपने सीने पे रखा। निदा की सांसें बेतरतीब होने लगी। हतीम बहुत तरंग में था। उसका ये रूप निदा ने पहली बार देखा था। गाना ख़त्म हुआ तो निदा ने इत्मीनान का सांस लिया। काफ़ी देर बाद उसने महसूस किया कि सफ़र ख़त्म होने में नहीं आ रहा। शादी हॉल से घर तक की ड्राइव बमुश्किल 15 मिनट की थी और उनको सफ़र करते पौना घंटा हो गया था। ये हम कहाँ जा रहे हैं? वो बेचैन होकर पूछ बैठी। इत्मीनान रखो, तुम्हें अगवा करके नहीं ले जा रहा। हतीम ने मगन अंदाज में कहा तो निदा चुप हो गई। गाड़ी फार्म हाउस के खुले गेट को क्रॉस करती अंदर दाखिल हुई तो निदा ने हैरान होकर हतीम को देखा जो गाड़ी से नीचे उतर रहा था। हम यहाँ क्यों आई हैं? निदा तेज़ी से अंदर जाते हतीम के पीछे आई और कड़े अंदाज से पूछा। पिकनिक मनाने। वो इत्मीनान से कहकर सिटिंग रूम के सोफे पे बैठा। हैं? निदा का मुंह ज़रा सा वाह हुआ। हतीम के हाथ में एक शॉपर था जिसमें से उसने एक बड़ा सा केक बरामद किया और सेंट्रल टेबल पे रखा। आओ अपनी चौथी मैरिज एनिवर्सरी का केक कटें। वो नफीस सी छुरी हाथ में लेकर बोला तो निदा चौंकी। आज 22 मार्च उनकी शादी की तारीख थी। कम ऑन निदा। उसके इसरार पर निदा में कान की अंदाज में उसके करीब बैठ गई। सुर्ख रंग का दिल की शक्ल का केक था जिस पर वाइट कलर से हैप्पी एनिवर्सरी के हरूफ लिखे गए थे। हतीम ने उसके हाथ में छुरी दी और अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर केक पर फेरने लगा। हैप्पी एनिवर्सरी निदा एंड हतीम। वो बाआवाज़ बुलंद गुनगुनाया, फिर एक पीस काट कर उसके मुंह में डाला। निदा ने भीगे हलक से वो पीस अंदर उतारा। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। हतीम ने एक खूबसूरत पैकिंग वाला बॉक्स उसकी गोद में रखा। खोल कर नहीं देखोगी क्या दिया है? निदा के ठुस अंदाज पर हतीम मायूस हुआ। नहीं, आपने 4 सालों में मुझे नज़रअंदाजी और ख़ुद से दूरी के इतने कीमती तोहफ़े दिए हैं कि अब किसी और तोहफ़े की तलब ही नहीं है। वो भीगी आवाज़ में बोली तो वो खामोश सा हो गया। इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि तुम खुलकर अपनी भड़ास मुझ पर निकाल लो। दिल में पालने से ज़ख्म नासूर बन जाते हैं निदा। फिर वो संजीदगी से बोला। नासूर तो बन चुके हैं हतीम। निदा ने सोफे से टेक लगा ली। तुम्हें याद है निदा, फार्म हाउस में गुजरी वो रात जब हम दोनों तन्हा थे? हतीम की बात पर निदा के जहन में वो रात ताज़ा हो गई जिसकी सुबह ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी थी। उस रात जब तुम यहाँ इस सोफ़े पर मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था। हतीम ने याद दिलाया तो उसकी कैफियत अजीब हो गई। कैसे भूल सकती हूँ वो रात? निदा ने आहिस्तगी से कहा। बरसात की उस अंधेरी रात में खौफ सदा से निदा मेरा हाथ थामे मुझसे ही डरती हुई मेरे दिल में उतर गई थी। हतीम ने कहा तो निदा ने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ निदा, वही लम्हे थे जब तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बिना दस्तक दिए अंदर चली आई। तुम मुझसे डर रही थी और मैं अपने जज्बों से। फिर उस रात की सुबह मैंने अपने जज्बात को खुद ही जुटला दिया और बाद के दिनों में हर बार जुटलाता रहा। मैंने शुरू से अपनी पसंद का एक मयार मुकर्रर कर रखा था जिसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं थी। तुम किसी तरह उस मयार पर पूरा नहीं उतरती थी, लेकिन मेरा दिल अचानक ही तुम पर आ गया था। फिर जब बाबा ने हम दोनों की शादी की बात की तो लाख इनकार के बावजूद मेरे अंदर कहीं इकरार मौजूद था,
مگر میری پریکٹیکل سوچ مجھے باز رکھ رہی تھی۔ میں یکسو ہو کر اپنا گول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تبھی پہلی رات تمہیں صاف صاف جتا دیا اور تمہیں اپنی فیوچر پلاننگز بتا دی، لیکن تم نے تو میری توقع سے زیادہ ریئیکٹ کیا۔ تم تھوڑا نرم رہتی تو شاید میرا دل مجھے ہرا کر تمہیں اپنانے پر مجبور کر دیتا۔ وہ تھوڑا دیر خاموش ہوا۔ یعنی یہ میری غلطی ہے؟ آپ کی باتیں سننے کے بعد میں آپ کے قدموں میں گر جاتی کہ خدارا مجھے اپنا لو حتیم۔ تب آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے چند گھڑیاں قربت کی عنایت کر دیتے۔ ندا تیوریاں چڑھا کر بولی تو حتیم بے ساختہ ہنسا۔ بہت تیز ہو ندا، بس شکل سے معصوم نظر آتی ہو۔ خیر پھر میں باہر چلا گیا تو پڑھائی میں سنجیدگی سے منہمک ہو گیا۔ گھر والوں سے بات ہو جاتی تھی، تم سے رابطہ نہیں تھا، مگر میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے ندا، اس پر میرے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ میں تمہیں جتانا نہیں چاہتا، بس بتا رہا ہوں۔ پھر جب میری واپسی کا اصرار بڑھا تو میرے انکار پر سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا۔ مجھے اپنی ڈگری مکمل کرنی تھی، سب کے علم میں تھا، پھر بھی خفا ہو گئے تو میں نے تمہیں کال ملائی۔ تمہاری آواز سن کر ایک بار پھر دل بے اختیار ہونے لگا۔ مجھے تم سے بات کرنے کا بہانہ مل گیا، پھر تمہیں دیکھنے کی چاہ اتنی بڑھی کہ ویڈیو کال ملائی۔ تمہاری صورت دیکھ کر سرابی محسوس ہوئی، مگر تم بہت بہت ظالم ہو۔ میری کال اٹھاتی نہیں تھی، میرا شوق دیدار سر پٹک کر روتا رہا اور تم سکون سے رہیں۔ آج حتیم بہت کھل کر اعترافات کر رہا تھا۔ اب تم سمجھ رہی ہو میں تمہاری سو کالڈ ذہانت سے متاثر ہو کر تمہاری طرف بڑھ رہا ہوں، تو اپنے چھوٹے سے دماغ سے غلط فہمی نکال دو۔ میرے دل نے 4 سال پہلے اسی فارم ہاؤس کے اس صوفے پر براجمان ایک ڈر پوک اور بونگی سی لڑکی کو اپنا آپ سونپا تھا، کسی ابھرتی ہوئی مشہور رائٹر کو نہیں۔ حتیم نے ندا کے سر پہ چپت ماری تو وہ جیسے ہلکی پھلکی سی ہو کر مسکرائی۔ حتیم کی باتوں نے سارے گلے شکوے ہوا میں تحلیل کر دیے تھے۔ ہاں مگر قدرت نے یہ بات مجھے سمجھا دی کہ فیلڈ کوئی بھی ہو، ذہانت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ اس نے ندا کو ستائشی انداز میں دیکھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پاگل لڑکی، میری طرف سے تمہاری جتنی دل آزاریاں ہوئی ہیں ان سب پر معافی کا طلبگار ہوں۔ ندا کو خود سے لگاتے وہ شرمسار نظر آیا۔ آپ کے اعترافات نے میرے سارے گلے دور کر دیے ہیں حتیم، ندا نے اس کے کندھے پہ سر رکھ کر کہا، مگر ایک پرابلم ہے۔ پھر وہ سیدھی ہوئی۔ کون سی پرابلم؟ حتیم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ کی موجودگی میں مجھے نیند بہت آتی ہے، اب میں لیٹ نائٹ کیسے لکھ سکوں گی؟ وہ پریشان صورت بنا کر پوچھنے لگی تو حتیم بے اختیار مسکرایا۔ بے فکر رہو، میں تمہیں جگائے رکھوں گا، وہ ذو معنی انداز میں بولا تو ندا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی شرارت سمجھ کر ایک دم بلش ہو گئی۔ حتیم نے محبت سے اپنی ہم سفر کو دیکھا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول میری طلب کا چاند۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.